अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। तो एक और नया दिन है, यानी एक और नया चांस है, एक और नया मौका है, एक और नया जम के खेलने का कहा जा रहा है। ये मौका है कि मारो चौका, बल्कि चौके पे चौका मारो, वरना जो है ना बड़ा काम खराब हो जाना। जनाब आप समझ गए होंगे हम शुरू में किस चीज़ की बात करें। क्रिकेट की। खेल हमारे मुल्क में आया हुआ है और जनाब कराची है, कराची का मैदान है, खिलाड़ी यहाँ पर है। होम ग्राउंड पर बॉलर्स ने जादूगिरी तो खूब दिखाई है, मगर बैटिंग लाइन एक बार फिर से लड़खड़ाती हुई नजर आई है। कराची टेस्ट का आज दूसरा दिन। पाकिस्तान 33 रन्स, 4 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग्स जारी रखेगा। टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद अजहर अली और फवाद आलम आज क्रीज पर मौजूद होंगे। इन दो खिलाड़ियों से मुझ समेत बहुत सारे पाकिस्तानियों ने उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 220 रन बनाकर आउट हुई थी, ये याद रहे। इसलिए आज खेलना और जम के खेलना बहुत जरूरी है। वो तो है, लेकिन जब हम पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं, शाहीनों की बात करते हैं, वो खुशी भी देते हैं, वो गम भी देते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कभी खुशी कभी गम एट द सेम टाइम। कुछ नजर वट्टू भी हैं हमारे। क्यों है? नजर ना लग जाए भाई, अच्छा खेलते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं ताकि नजर ना लग जाए। तो लेट्स सी आज खेल होता है कैसा। इसके साथ साथ हम जरा दीगर मामलात पर भी बात कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान में मैं कहता हूं कि जो सबसे ज्यादा बहस हो रही थी वो मामला था कि जो तलबा एहतजाज कर रहे थे, तरीका एहतजाज पर बहुत बात हो रही थी। जिस दरसगाह ने इल्म दिया, जहां से इल्म हासिल करते हैं, वहीं पर जाकर डंडे मारते हैं, वहीं पर जाकर पत्थर बरसाते हैं, वहीं पर जाकर दरवाजे पीटते हैं, तोड़ देते हैं। तालीम का मकसद क्या होता है वो नज़र नहीं आ रहा था हमें। तालीम हासिल कर रहे थे तो फिर ये रवैया कैसे था? एहतजाज आपका हक है, ज़रूर कीजिए, अपनी बात मौसर अंदाज से ज़रूर पहुंचाइए HEC तक, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तक। क्योंकि इससे पहले जिस यूनिवर्सिटी ने भी एहतजाज किया, हमने देखा कि मैक्सिमम जो है उनके मुतालिबात माने गए। जो ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑनलाइन एग्जाम का मुतालबा था माना गया, UMT लाहौर। लेकिन जो यहाँ से मनाजिर आए उससे थोड़ा सा दिल दुखा, थोड़ा सा दिल खफा हुआ कि हमारे तलबा, एक तो बात यह कि उनको एहतजाज पर मजबूर क्यों किया गया, इस पॉइंट तक उन्हें क्यों ले जाया गया, इसके रीज़न पर भी बात होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो किया वो भी गलत है, वो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, वो दुरुस्त तरीका नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा क्यों ना बात करें स्कर्दू की। हाँ, स्कर्दू की सैर कराते हैं हम आपको ना। वहाँ की मशहूर झील शंग्रीला जम गई है और जनाब जो सयाह वहाँ पे मौजूद है, जो वहाँ पे मकामी लोग मौजूद हैं, उन्होंने तफरीह का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जमी हुई झील पर भी क्रिकेट का मैदान सजा लिया। एक वो मैदान जो कराची में सजा है, एक वो मैदान जो कि स्कर्दू में सजा है। और बड़े बड़े जबरदस्त तरीके से देखिए आप, बैटिंग और बॉलिंग हो रही है। बहुत अच्छी अच्छी बात होगी। एक और मैदान भी होगा, सियासी मैदान, और वहाँ पर क्या होने जा रहा है जनाब, क्योंकि एक और अहम मामला है ब्रॉडशीट स्कैंडल का। उसकी तहकीकात से मुतालिक जो कहा था कमेटी का कयाम, और कमेटी ने फिर कमीशन बनाना था, कमीशन का कयाम हो चुका है। एक रुकनी कमीशन है, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब पर मुश्तमिल ये इंक्वायरी कमीशन है। 45 दिन में इन्होंने जो है वो चीज़ें सामने लेकर आनी है कि असल में मुलविस कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल रहा है, मुल्क को नुकसान कैसे पहुंचा। और ज़ाहिर है इस पर नैब के बहुत से ऐसे पुराने अफसरान हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान है। और आपको पता है कि जब जस्टिस साहब का नाम सामने आया तो इस पर कहा गया अपोजिशन की जानिब से कि ये मामला गड़बड़ हो सकता है, या उन्होंने कहा हुंते करेगा। और फिर दूसरी बात ये कि हुकूमत कहती है कि ब्रॉडशीट जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए पैनामा 2 साबित हो सकती है। ये एक छोटी बात है, कोई इशारा है ये, क्योंकि पैनामा ने दरो दीवार हिला दी थी सही सियासत की। आगे बढ़ते हैं। अपना जरगा, अपना कानून और अपना ही फैसला, ये वो फैसला है जिसपे मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि इन फैसलों पे आवाज़ उठा सके। चोरों को गोलियां मार दी गई, ना ही जनाजा होगा, ना मैयत को कोई हाथ लगाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में जिरगे ने अपनी अदालत लगा ली। अदालत और अदालत के फैसले किसी भी मुल्क के लिए एक अहम सुतून समझे जाते हैं, लेकिन जब ऐसे जिरगे कायम किए जाएं जहां पर बगैर तफ्तीश के, बगैर तहकीकात के आप ये हुक्म सादर करें कि गोलियां मारते हैं, ये हुक्म सादर करें कि ना जनाजे होंगे ना मैयतें होंगे, तो फिर वहाँ पर सवाल उठाने वाला, ये जवाब देने वाला कौन है? वहाँ की डायनामिक्स को समझते हुए अगर इस खबर को देखें तो बहरहाल अगर जस्ट रिपोर्ट दैट थिंग कि वहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि जो चोर है उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए ये तो एक हमने रिपोर्ट की चीज़। भारत में क्या हुआ, कल यौम जमहूरिया वहाँ पर मनाया जा रहा था किस तरीके से कि वहाँ पर किसानों ने ऐसी रैली निकाली, ऐसे ट्रैक्टर निकाले, उन्होंने कहा तो खैर नहीं उन एक तो उन्होंने लाल हवेली पर जाकर परचम लहराए, लाल किले पर जाकर उन्होंने परचम लहराए अपने। और दूसरी बात यह कि वो कहते हैं कि हम ये रैली जो है ये तो मौखर कर रहे हैं लेकिन एहतजाज हम जारी रखेंगे।
جو ہم ان کی فوج اور پولیس کا حال دیکھتے آئے ہیں, کل ہم نے اس میں بھی کہنا چاہیے کہ بہت آگے کا ماحول دیکھا, جس طرح سے پٹائی کی گئی ہے ان کی کسانوں کی طرف سے, پولیس کی پٹائی کی گئی. اور لال قلعہ ایک وہ جگہ جس کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ اگر کسان یہ فتح کر رہے ہیں تو دیٹس مین یہ مودی سرکار کو کوئی نہ کوئی میسج دے رہے ہیں کہ جن پالیسیز کے خلاف اس وقت کسان بھائی بھارت کے جو کھڑے ہوئے ہیں, تو پلیز آپ اس کو ایک دفعہ نظر ثانی ضرور کریں. اور یوم جمہوریہ جو کہ بھارت مناتا آ رہا تھا, کل اسے بلیک ڈے کے طور پہ نہ صرف کشمیر میں, آپ حالات ہی دیکھیں کہ بھارت کے حالات ہو گئے کہ بھارت میں بھی اس کو بلیک ڈے کے طور پہ منایا گیا. سکھ برادری سڑکوں پہ ہمیں نظر آئی سراپا احتجاج کرتے ہوئے, ٹریکٹر ریلی نکالی گئی. سوشل میڈیا پر جتنا مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, نہ صرف بھارت بلکہ ہم نے دیکھا کہ بیرونی ممالک میں جہاں جہاں سکھ کمیونٹی رہتی ہے, سکھ بھائی رہتے ہیں جہاں جہاں پر, انہوں نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا, انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی آواز بلند کی. کسانوں کے ہمراہ باقی لوگ بھی نظر آئے. اور بھارتی میڈیا جو کہ بولنے میں, گرجنے برسنے میں اپنے اینکرز کو نہ جانے کہاں کی ٹریننگ دلواتا ہے, وہ کل بالکل خاموش ٹھنڈے نظر آئے کہ کچھ آوازیں نہیں نکل رہی تھیں. کیونکہ ظاہر ہے وہ مودی جی کے پٹھو ہیں اور انہی کی آواز وہ بولتے ہیں. گزشتہ روز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی, ہم نے دیکھا لاٹھی چارج بھی, یعنی طاقت کا استعمال ہوا, لیکن جو کسان تھے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زرعی قوانین آپ لاگو کرنا چاہتے ہیں ہم پر, ہمیں یہ منظور نہیں ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں منظور نہیں ہے, آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا. مودی سرکار اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم موخر کر دیتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نو, موخر نہیں, آپ انہیں ختم کیجئے, ایسا آپ کر نہیں سکتے, آپ کو ہم الاؤ نہیں کریں گے, کسانوں کا استحصال کرنے کی اجازت دی نہیں جائے گی. اور جب ہم کسانوں کی بات کرتے ہیں, چونکہ زیادہ تر سکھ ہیں جو کہ وہاں پر اس پیشے سے وابستہ ہیں, تو وہ لوگ ظاہر ہے اس پر بالکل بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اچھا, تو نے بات کر لی بھارت کی, اب ذرا بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب, اور وہ موضوع ہے جناب کووڈ-19 اور اس کے بعد جو ویکسین کی بات ہم کرتے ہیں اس سے متعلق. کچھ ممالک جنہوں نے ویکسین پر کام کیا, ویکسین کی ایفیکیسی اناؤنس کی, اس کے بعد کچھ اور ممالک جنہوں نے ان ممالک سے ویکسین لی. یو اے ای میں اس وقت ویکسین ہو رہی ہے, سعودی عربیہ میں اس وقت ویکسین لگائی جا رہی ہے, اور بہت سے ممالک ہیں جہاں پر ویکسین لگائی جا رہی ہے. پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے, پاکستان میں ویکسین کب آئے گی؟ مختلف ڈیٹس تو اناؤنس کی گئیں, لیکن ویکسین کب آئے گی, کب لگے گی, پلان کیا ہوگا, اس سے متعلق ابھی بھی ابہام ہے. لیکن ایک ابہام اور بھی ہے. چند روز پہلے خبر رپورٹ ہوتی ہے کہ سندھ حکومت نے خود سے کووڈ-19 ویکسین منگوا لی ہے اور سندھ حکومت یہ ویکسین لگانے جا رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ حکومت نے خود سے یہ کیسے کیا؟ کیا ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وفاق منگوائے گی, صوبوں کو دے گی اور صوبے لگائیں گے؟ اسی ٹاپک کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ where exactly are we standing. We have with us قاسم سمرو صاحب, پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت سندھ. سر ویلکم ٹو دی مارننگ. سر پلیز یہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے, وہ چاہے کوویکس کے ذریعے کر رہا ہو, چاہے ڈفرنٹ کمپنیز سے خود بات کر رہا ہو اور پروکیور کرنا چاہ رہا ہو ویکسین, سندھ حکومت ایک سٹیپ آگے ہے, سندھ حکومت خود سے بات چیت کر رہی ہے, سندھ حکومت خود سے ویکسین منگوا رہی ہے, پہلے منگوا رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ بات ایکسپلین کرنے کا موقع دیا. اصل میں آپ سے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی آیا تھا, اس وقت بھی ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ ہمیں اس سے مکس میسج نہیں جانا چاہیے. دس از کنسنسس فرام دا سندھ گورنمنٹ اینڈ سنس ڈے ون وی آر, جب ہم پینڈیمک کو پاکستان میں پہلا کیس ہوتا ہے تب سے ہم اس بات کو اسی طرح سے لے رہے ہیں. ہمیں یہ پہلے بتایا گیا NCOC کی طرف سے, کیونکہ ہم سندھ گورنمنٹ اب اس طرح سے جیسے پہلے ہم لاک ڈاؤن کی بات پر CM صاحب نے بڑا ایکٹیولی, سندھ نے ان پرٹیکولر بڑا ایکٹیو جو ہے وہ ہو کے کہا کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. اس وقت کیونکہ کیسز بہت کم تھے اور مینجمنٹ کا ایشو تھا, لیکن ہم اس وقت بھی تنقید کا نشانہ بنے وفاق کی طرف سے کہ نہیں جی آپ یہ کام اس طرح سے نہ کریں, وی شوڈ یونائٹ ٹوگیدر اینڈ وی شوڈ ایکٹ ٹوگیدر. سر آئی ایم ریلی سوری بٹ ظاہر یہ بات بہت ہو چکی ہے کہ ماضی میں میں اپریشیٹ دیٹ, بٹ کیونکہ سر وقت بڑا کم ہوتا ہے اس لیے میں چاہوں گا اگر ہم ویکسین پر رہیں تو. نہیں, آپ کی بات اسی میسج کو نا, اب ہم دوبارہ سے NCO میں ایک ہی جگہ پر پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی میسج کو اس طرح سے لے کے چلیں جس طرح سے ہم نیشنل لیول پہ لے کے چلیں. ہونا بھی یہی چاہیے. ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ پریپیئر ہو جائیں, mid of January you will probably receive a vaccine and we will start. NCOC میں کہا گیا سندھ حکومت کو بھی, یعنی تمام صوبائی حکومتوں کو کہ جنوری میں آپ کو ویکسین دے دی جائے گی. نہیں, یہ کہا گیا کہ آپ پریپیئر ہو جائیں, اور probably tentative تھا, it was not sure کہ کون سی تاریخ, لیکن یہ کہا کہ in the mid of January we will receive a vaccine and we will. کب کہا گیا سر؟ یہ I'm talking about
1st of January or something in the जनवरी के आगाज में कह देगा कि जनवरी ही में वैक्सीन आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी है, आप तैयार हो जाएं। सो वी हैव प्रिपेयर जो आपका वैक्सीनेटर का जो ह्यूमन रिसोर्स कहाँ चाहिए, कौन से सेंटर्स होंगे, कौन सी, जिस तरह से हमने पॉलिसी दी कि हम पहले हेल्थ वर्कर्स होंगे, फिर अबव 60, फिर आपका जो रेस्ट ऑफ द पीपल, तो ये अब फिर आपको पूरा डेटाबेस बनाना पड़ता है ना पूरा, कि जी आप कौन कौन से अफराद होंगे, किस वक्त, क्या टाइमिंग्स, ये सारा एक मैकेनिज्म है। फिर अब दोबारा से आया कि जी फिर जब इस तरह की कोई एक्टिविटी देखी नहीं, तो सिंध गवर्नमेंट वाज ऑफ द व्यू, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि जी ये तो इस तरह से देखें, जो सबसे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है कि आप अगर वैक्सीन इस वक्त नहीं कर रहे, तो जितना वायरस डिफरेंट फॉर्म में म्यूटेट हो रहा है, साउथ अफ्रीकन वर्जन है, आपके पास यूके वर्जन है, और फिर प्रोबेबली यूएस में कोई और आ गया जो अभी तक हमें पता ना हो, या किसी और मुल्क में आ रहा हो, तो जब तक आप पूरे मुल्क को वैक्सीन नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके पास ये डिफरेंट वेरिएंट आते रहें, और फिर ऐसा ना हो कि जो वैक्सीन जिन ममालिक ने बनाई, आपके मुल्क में तो अभी ऐसी वैक्सीन है नहीं, लेकिन अगर कोई और मुल्क बना रहा है और आपके वेरिएंट के ऊपर इफेक्टिव ना हो, तो ये डिज़ास्टर हो जाएगा। सो वी वर ऑफ द व्यू कि जहाँ अभी हमारे पास बड़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो हमें एकदम से वैक्सीन लगा के लोगों को उस तरफ लेके जाना चाहिए। नंबर एक बात, तो उस पर हमने ख़त लिखा, एनसीओसी में बात थी कि आप अगर वैक्सीन नहीं मंगवा रहे तो ये आपका इशू है, लेकिन कम से कम हमें तो अलाउ करें, वी शुड, अगर हम अपना बजट एलोकेट करें, सिंध गवर्नमेंट अपना करे, ताकि हम अपने लोगों को सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, ये तो निजी इदारों को कह दिया गया था ना कि अगर निजी इदारे अलग हैं। देखिए निजी इदारे, यही तो हमारा कंसर्न है ना कि आप क्यों नहीं मंगवा रहे, आप निजी इदारों को अलाउ कर रहे हैं। सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे बुनियादी तौर पर ये है कि जब आप बात करते हैं फेडरल लेवल पर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो यही बात करते हैं कि रियासत मदीना, तो रियासत मदीना इज़ अबाउट वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट में आप कहाँ पर हैं? आप कहते हैं निजी इदारे लेके आएँ, हम ये कहते हैं, सिंध गवर्नमेंट ने ये लिखा है कि जी आप हमें अलाउ करें, फिर एक स्टेटमेंट के थ्रू हमें कह दिया गया कि जी आप ठीक है, आपको अलाउ है। अच्छा, अलाउ कर दिया उन्होंने स्टेटमेंट के थ्रू। अच्छा, स्टेटमेंट के थ्रू। व्हेन वी कॉन्टेक्टेड टू द डिफरेंट कंपनीज, पर्टिकुलरली साइनोफार्म, जिसको हमने चाइना में, वो स्टेट ओन कंपनी है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें वैक्सीन के लिए हमें बताएं, तो दे सेड कि वी आर द स्टेट ओन कंपनी, वी डील विद द फेडरल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अथोराइज करे, लिख के दे, हमें वो लेटर दे दें। सो in continuation that we wrote letter to the through chief ministers, CM साहब ने लिखा ड्राफ्ट को भी और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज को भी कि आप हमें जो है वो ये परमिशन दें, फिर हम अपने बजट से अपने लोगों के लिए बनाएं, जब तक हमें, जैसे आपने कहा कि गावी या कोवैक्स वाले ग्रुप में से हमें कहीं से भी मिल जाए। तो फिर अभी रिसेंटली कहा गया कि जी आप दोबारा से ये एक अलर्ट जारी कर दिया गया कि जी आप प्रिपेयर हो जाएं एंड विल गेट द वैक्सीन एंड वी विल स्टार्ट डूइंग इट अगेन, सो वी आर रेडी। ठीक है, चले सर, ये तो अब आपका बयान, लेकिन मार्केट में क्या चीज गर्दिश करी हम सुने। हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर नजीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुदस्सिर, क्या मामला है? एक तरफ तो अभी तक वैक्सीन के ऑर्डर ही नहीं हुए, और दूसरी जानिब 1 फरवरी से हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन, ये कैसे मुमकिन है? जिसकी ऑर्डर ही नहीं है उसकी वैक्सीनेशन की बातें हो रही हैं कि वैक्सीनेशन आएगी और हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन की जाएगी, ये किस तरह से मुमकिन है? प्लीज जरा डिटेल्स शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये वैक्सीन का जो टॉपिक है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें वफाक कहती है, डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि वैक्सीन की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसमें हम बहुत जांच पड़ताल करेंगे, और क्योंकि जो वायरस है वो अपना मूड चेंज करता है, तो अभी सिंध हुकूमत इसमें थोड़ी सी कुछ शायद जल्दबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें अजरा पेचो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम बहुत जल्द जो है वैक्सीन जो वो ख़रीदेंगे और वैक्सीन अपने हेल्थ वर्कर्स को लगाएंगे, लेकिन उसके लिए एक एनओसी दरकार होगा वफाक की जानिब से। अभी मार्केट में जो एक चीज़ गर्दिश कर रही है वो ये है कि सिंध हुकूमत ने बजट जो है 1.5 अरब का तकरीबन वो उस पर ऑर्डर ले लिया है, वैक्सीन जो है यकम को लगा दी जाएगी। तो ये अब मुझे सुमरो साहब से भी क्लियर करनी है बात कि क्या वफाक अगर एनओसी नहीं देती तो फिर इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? और एनओसी तो मिल गई है गालिबन, लेटर नहीं मिला। ठीक है जी, मुदस्सिर प्लीज कंटिन्यू करें। जी, मुझे सुमरा साहब से ये पूछना है कि वफाक जो है अगर एनओसी नहीं देती तो फिर ये क्या करेंगे इसको, अगर और दूसरा वायरस जो मूड अपना चेंज कर रहा है और उसके मुतालिक बताइएगा। और साइनोफार्म जो इस खित्ते के लिए बहुत सूदमंद है, वैक्सीन चाइना से जो ली जा रही है,
کیا وہی خریدی جائے گی یا دوسرا دیگر ممالک سے جو ویکسین ہے، رشیا ہے، USA ہے، وہاں سے ویکسین خریدی جائے گی؟ ٹھیک ہے. اچھا مدثر ظاہر آپ ساتھ موجود ہیں. سمرو صاحب مجھے پلیز یہ بتائیے گا، ایک تو یہ بات NOC والی جو مدثر بھی اٹھا رہے ہیں کہ NOC اگر نہیں ملتا تو سندھ حکومت کیا کرے. دوسری بات یہ سر، اگر آپ مجھے ٹائم لائن شیئر کر سکیں. آپ CM صاحب نے کہا، ڈراپ کو بھی کہا، حکومت کو بھی کہا، وفاقی حکومت کو کہ ہمیں پرمیشن دی جائے. وربل پرمیشن کے بعد اب اگر NOC مل جاتا ہے سر، کیا یہ اتنا آسان پروسیس ہوتا ہے کہ سندھ حکومت نے یا کسی بھی حکومت نے کسی کمپنی سے کانٹیکٹ کیا، میڈ بی سائنوفارم، کہ ہمیں ویکسین چاہیے، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں لیٹر لا دیں، آپ نے لیٹر لا دیا اور 7 دن میں ویکسین آ گئی. سر از اٹ دیٹ ایزی اینڈ سمپل؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا دیٹ ایزی اور سمپل، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت مارکیٹنگ کے پاس آپشن یہ موجود ہے کہ اگر آپ ان کو پاس آرڈر دیتے ہیں تو، کیونکہ دیکھیں آپ ڈفرنٹ دنیا میں اس وقت 5 سے 6 جو ہے وہ پروڈکٹس جو ہیں اس وقت دنیا میں مارکیٹ میں. مثال آپ کی 2-3 امریکن کمپنیز ہیں، پھر آپ کی رشین ہے، پھر آپ کے پاس چائنیز ہے، پھر آپ کے پاس آکسفورڈ UK کی ہے. تو ہمیں اس وقت 3 آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. 3 آپشن کون سے ہیں؟ ایمبر جو ڈراپ نے منظور کیے ہیں، اس میں سائنوفارم کو انہوں نے اپروو کیا ہے، اس میں آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کو اپروو کیا اور اسپوٹنک کو کیا ہے. سو وی ہیو اونلی 3 آپشنس، اور ہم اسی 3 آپشن میں سے بات کر سکتے ہیں. لیکن ہم سائنوفارم کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس ریڈیلی اویلیبل ہے. اویلیبل سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جلدی ہم آپ کو دے سکتے ہیں. I'm sorry to interrupt again, but کیا آپ مجھے اس طرح بتا سکتے ہیں، فار ایگزامپل آج سندھ حکومت کو NOC مل جاتی ہے، سندھ حکومت سائنوفارم کو وہ NOC دکھا دیتی ہے، وہ جو ایک معاملہ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، تو سر سائنوفارم کتنے دن میں ہمیں ویکسین دے سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ہم جب ان کو پری آرڈر دیں گے تو دے ول لیٹ اس نو کہ ایگزیکٹ ٹائم فریم اندازاً I believe not more than 2 weeks. 2 weeks. سر اگر دیٹ مینس سر یہ بہت ایزی ہے. اگر سندھ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ وفاق سے NOC لے، سائنوفارم کو دے، سائنوفارم 2 ہفتے میں ویکسین دے دو، لگنا شروع ہو جائے. سر پھر وفاق اتنی تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ سائنوفارم کی تو ریپیوٹ اچھی ہے، سائنوفارم کی تو ویکسین کی ایفیکیسی اچھی ہے. سر ہم یہی تو آپ سے پہلے دن سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس معاملے میں ہمیشہ ڈیلے کر رہے ہیں، اور یہ وہی جو ہے نا وہ اف اینڈ بٹس والی کہانی میں آ کے ہم رک جاتے ہیں، جہاں پر ایگزیکٹو ڈیسیشن چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ اب اس وقت دنیا میں جو US کی مثال لے لیں، انہوں نے پریزیڈنٹ پریویس رجیم میں انہوں نے جو افس اینڈ بٹس پہ کام کیا. آج وہی امریکہ ہے، وہاں پر وہ ویکسین جو ہے نا وہ پلس 1.5 ملین پاپولیشن تک روزانہ ڈوزز لگا رہے ہیں. تو یہ معاملہ سے نکلنا ہوگا. یہ معاملہ NCOC میں اٹھایا نہیں جاتا سندھ حکومت کی طرف سے، وفاق کو کہا نہیں جاتا، سوال نہیں کیا جاتا. ہماری ہر روز یہی جو ہے نا وہ اسی انٹینشن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، وہاں پہ ہر روز یہی ڈسکشن ہوتا ہے. دین اگین چونکہ ہم وہ اسی فیڈل بائنڈنگ میں آ کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو روک دیتے ہیں. نہیں سر، جواب کیا آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ دس از سو ایزی اینڈ سمپل کہ آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے سائنوفارم کو 2 ہفتے میں ویکسین آ جانی ہے، جو ریزن کیا ہے؟ آپ کے ہمارے بھائی نے مدثر نے جس طرح سے بیان کیا نا کہ جی وہ یہی بیان آتا ہے کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وائرس میوٹیٹ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ifs and buts والی یہ کہانیاں نہیں ہمیں سنا. UAE نے تو ایسا نہیں سوچا، انہوں نے تو سائنوفارم بھی منگوا لی، انہوں نے فائزر بھی منگوا لی. مدثر یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ دنیا کے جی شعیب، اس حوالے سے PM میں بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں ان کے. اچھا. وفاق سے بھی اور سندھ حکومت سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز کو لوپ میں نہیں رکھا جا رہا. اچھا. جبکہ PMA کی انفارمیشن کے مطابق جو ہے اسٹرازینیکا جو ایک ویکسین ہے جو انڈیا میں بھی تیار ہوتی ہے، یہ بہت وافر مقدار میں تیار ہو رہی ہے اور اس خطے کے لیے یہ بھی بہت اچھی ہے. اور ہمیں ڈاکٹرز کو لوپ میں رکھا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ ویکسین کی کیا ڈوز ہوگی، کتنے عرصے کے بعد جو ہے ویکسین لگے گی، اور دیگر بہت سارے سوالات ہیں. مدثر لیکن اس پر تو شاید یہ آرگومنٹ بعد میں بات ہوگی جب پہلے ویکسین آ جائے گی، لیکن اس پہ یہ آرگومنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر PMA کو لوپ میں نہیں بھی رکھا گیا تو ڈاکٹر فیصل سلطان ہی از اے ڈاکٹر، وزارہ مشاورت تو ہو رہی ہوگی. ہم اس پر اتنا بلیم نہیں کر سکتے وفاقی حکومت کو کہ وہ کوئی انجینئر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہوگا، وہ ظاہر ایک ڈاکٹر بیٹھا ضرور ہوگا اس ٹیم میں. مدثر تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھا. لیکن قاسم صاحب بس مجھے ایک بات اور بتا دیں کہ امید سندھ حکومت کو NOC مل جائے گی جلد؟ ہم تو ہوپ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں آج پیسے رکھے ہوئے بس اجازت نہیں ملتی. دیکھیں آپ کے میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے اس بات کی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ آپ یہ ویکسین آج آئے. آپ دنیا جب اس پورے پینڈیمک کو ختم کرنے کا آپ کے پاس کیا میکینزم،
اس سے جڑے کتنے اور مسائل ہیں. جیسے ہم ہر روز کہتے ہیں اکنامی آپ کی سفر کرتی ہے, سائیکولوجیکلی لوگ ٹراما میں چلے جاتے ہیں, اور بہت سارے میڈیکل ایشوز اور بھی ہیں جس کی وجہ سے ہم پرابلم میں ہیں. تو ہم اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کے پاس اس وقت دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے, یا تو آپ یہ پوری قوم ڈسپلن ہو کے ماسک پہننا شروع کر دے, ڈسٹینسنگ پہ بلیو کرے, کراؤڈ سے بچتے جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویکسین کر کے ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں. دیٹس دی اونلی جیسے ویکسین آ جاتی ہے تو یہ ہیلتھ ورکرز کو لگنے کے بعد جو کراچی کے عام عوام جنہیں دیگر سہولیات نہیں ملتی ہیں, میں آپ سے تھوڑا سا اس پہ 2 منٹ آپ کے لوں گا. دیکھیں آپ کے پاس اس وقت 5 کروڑ کے لگ بھگ 479 ملین آپ کے پاس 47.9 ملین ہماری پاپولیشن ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے لیں, آپ 16 جو ایج 16 اس سے کم جو ہیں وہ آپ کے پاس جتنی پرسنٹیج پاپولیشن ہے وہ تو آٹومیٹیکلی اس سے ایکسکلوڈ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ کے وہ جو 10-12% جس میں پریگننٹ وومن ہے, کرونک آپ کے پیشنٹ ہیں, یا الرجیز کے لوگ ہیں, وہ بھی نکل جائیں گے. تو رفلی ہمارے پاس پاپولیشن اراؤنڈ 2 کروڑ لوگ ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس اس وقت بچیں گے جن کو آپ نے ویکسینیٹ کرنا ہے. پھر اس میں آپ سب سے پہلے 10-12% وہ لوگ آئیں گے جو 60 اینڈ اباؤ ہیں. پھر اس کے بعد جنریشن ہماری جنریشن لیئرز آئیں گے. تو یہ ہم اگر ہمیں یہ کنٹینیوس اس کی سپلائی ملتی رہے, اور ہمیں یہ پہلی کھیپ تو آ جائے, سپلائی کی بات تو بعد میں کریں گے, ابھی تو ہم بیٹھ کے اجازت نہیں ملے پہلی کھیپ کی باتیں. بٹ اینی ویز ظاہر سندھ حکومت نے کوشش کی ہے, اور اللہ کرے این او سی مل جائے جلد سے جلد ویکسین ہے. تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے آپ, اور اس سے متعلق آپ نے کہا کہ کیا اس میں رکاوٹیں ہیں. اینی ویز جی, ہم نے بات آج کرنی ہے کرکٹ کی بھی, ٹیسٹ سیریز کی بات بھی کریں گے. پاکستانی بالرز نے اچھا پرفارم کیا, بیٹسمینوں کو کیا ہوا, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب بات کر لیتے ہیں ہم ذرا سپورٹس کی. آج دوسرا دن ہے ٹیسٹ میچ کا. ہم نے دیکھا کہ بالرز نے تو بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی, لیکن جب بیٹنگ لائن کی بات کرتے ہیں, ٹاپ آرڈر کی بات کرتے ہیں, فلاپ ہوا, ناکام ہوا. بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی. ساؤتھ افریقہ کے 10 اور پاکستان کے 4 آؤٹ ہوئے تھے, ایک دن میں 14 وکٹس گر گئی. عابد علی کی اگر ہم بات کریں, 4 رنز بنائے, عمران بٹ نے 9. کپتان بابر اعظم جن سے بہت امیدیں تھیں, انہوں نے سکور کیا صرف 7. اور نائٹ واچ مین شاہین شاہ آفریدی ڈک پر آؤٹ ہوئے. ربادہ نے 2 شکار کیے. یہ تھوڑے سے ہم آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں اس میچ سے متعلق. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کیا ہوگا, کیا آج پاکستان بہتر پرفارم کر سکے گا, کیا آج ہماری بیٹنگ لائن جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے وہ اچھا پرفارم کرے گی؟ ہاں دیکھیں نا, فواد اور اظہر پہ بڑی امیدیں ہیں, تو دیکھتے ہیں امیدوں پہ پورا اترتے ہیں کہ یا نہیں اترتے. اسی بار بات کرتے ہیں تنویر احمد, ٹیسٹ کرکٹر, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تنویر, بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. گڈ مارننگ. پہلے دن ہم نے دیکھا کہ بالرز چھائے رہے, کیا لگتا ہے آج دوسرے دن میچ میں کچھ تبدیلی, کچھ چینجنگز ہمیں دیکھنے میں نظر آئیں گی؟ دیکھیں, جو پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے ایز اے بالر, تو وہ تو میرے خیال ہے بڑے زبردست رہی ہے, کیونکہ جس پچ کے اوپر جس طریقے سے ہم سوچ رہے تھے کہ اسپن ہوگا وہ سب کچھ ہوا. اس کو تو پاکستان نے بڑا فائدہ اٹھایا. لیکن جو ہمارے بیٹسمین تھے وہ آئی تھنک اپنی پچ پہ بھی شاید کل کھیلنا بھول گئے, کہ اپنی پچ کے اوپر بھی, اپنی کنڈیشن پہ بھی کس طریقے سے کھیلنا چاہیے. سب کو پتا ہے کہ جو بال ہے وہ ان ایون ہو رہا ہے, وہ بلے پہ صحیح طریقے سے بال نہیں آ رہا, اس کو کھیلنا کس طریقے سے ہے. لیکن ہمارے بیٹسمین اس کو بھی شاید نہیں کھیل سکے. اب کنڈیشن تو ہماری ہے, لیکن جس طریقے سے ساؤتھ افریقن کے کپتان نے اپنے بالر سے بالنگ کروائی ہے اور فیلڈ پلیسنگ جس طریقے سے پچ کے حساب سے رکھی ہے, وہ میرے خیال بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ان کی تنویر, بڑا اچھا آپ نے کہا کہ وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں بیٹنگ لائن کی, درست بات کریں, لیکن ڈرے سے, گھبرائے سے, سہمے سے کیوں ہمارے پلیئرز کھیلتے ہیں, اسپیشلی اگر ہم بیٹنگ لائن کی بات کریں تو؟ دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری زندگی ہوتا رہے گا. اچھا, جہاں پہ بال تیز ہوگا, جہاں پہ بھی بالر تیز بالنگ کریں گے, ہمارے جو بیٹسمین ہیں وہ گھبرا جائیں گے, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں پیچھے کی بال سے. ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہمیں باؤنسر نہ لگ جائے. اور جس طریقے سے انہوں نے فیلڈ سیٹ کی ہوئی تھی, انہوں نے سلا بھی لیا ہوا تھا. سلا ہم جس کو کہتے ہیں کہ بیٹسمین کے پاس جو آپ نے دیکھا ہوگا ہیلمٹ پہن کے فیلڈر کھڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہم کرکٹ میں سلا بولتے ہیں, وہ لیا ہوا تھا. پھر اسکوائر لیگ پیچھے لیا ہوا تھا باؤنسر کے لیے. تو فیلڈ انہوں نے ایسی لی ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کو باؤنسرز پہ رکھنا تھا. ٹھیک ہے, اور ان کے فاسٹ بولر ہے بھی بہت تیز, 90 پلس پہ گیند کرتے ہیں.
تو وکٹ سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے لڑکے جو ہیں وہ تیز بولنگ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ٹیکنیک وغیرہ ہے وہ ساری خراب ہو جاتی ہے, اس سے پھر وہ لوگ پھر ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں. ابھی کا جو دن ہے, ابھی تھوڑی دیر میں بس میچ سٹارٹ ہونے والا ہے. فواد عالم بہت عرصہ کراچی میں کرکٹ کھیلا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, میری فیلنگ ہے کہ ہو سکتا ہے فواد عالم رنز کر جائے, کیونکہ اس کو ایکسپیرینس بھی, اور اظہر علی اور کافی ایکسپیرینس کے علاوہ تنویر بھائی امیدیں بہت زیادہ ہیں. ظاہر ہے آپ بھی اس پچ کو سمجھتے ہیں, آپ کا بھی یہ ہوم گراؤنڈ ہے اور فواد کا بھی ہوم گراؤنڈ ہے. اور فواد سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں امیدیں, واقعی امیدیں بہت زیادہ ہیں. وٹ ڈو یو تھنک وہ بھی اس پچ کو اتنا ہی انڈرسٹینڈ کر کے کھیل پائیں گے؟ دیکھیں ایکسپیرینس اس کو اس گراؤنڈ کا بہت زیادہ ہے, اور دوسری بات یہ فواد کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک تو اس کی سلیکشن کتنی مشکل سے ہوئی ہے پاکستان ٹیم کے اندر, دوسری بات یہ کہ اگر یہاں سے فواد ٹیم کو نکال کے لے جاتا ہے اس کنڈیشن سے, تو پھر فواد کے لیے تو میرے خیال ہے آگے جتنی بھی سیریز ہوں گی اس میں چانس تو بڑے آسانی سے بنے گا. اب آپ دیکھیے گا ابھی جب سیشن سٹارٹ ہوگا صبح کا, اس میں بھی اسی طریقے سے ہی ساؤتھ افریقنز اٹیک کریں گے ان کے پاس, ان کے اوپر, کیونکہ ان کے پاس صرف 2 بیٹسمین ہیں, فواد عالم اور اظہر علی. اگر ان دونوں میں سے کوئی جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی. صحیح. اچھا تنویر بھائی, چونکہ آپ بھی سلیکشن پر کچھ سوال اٹھا رہے ہیں, اور ظاہر ہے جب بھی شاہین اچھا پرفارم نہ کرے تو ٹیم سلیکشن پر بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں. فہیم اشرف کو کھلایا گیا, تابش کو ڈراپ کیا گیا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ درست فیصلہ نہیں تھا؟ تابش کو ان کرنا چاہیے تھا, وہ ان کا بھی ظاہر ہوم گراؤنڈ ہے, وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے تھے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آئیڈیا تھا, حالانکہ میرے خیال میں تابش سے زیادہ سپورٹ تو میرے خیال ہے پورے پاکستان میں کسی نے نہیں کی ہوگی جتنی میں نے سپورٹ کی تھی. اوکے. جس طریقے سے حسن علی نے بالنگ کی ہے مجھے امپریس نہیں کیا اس نے, کیونکہ فرسٹ کلاس میں جس طرح اس نے آؤٹ کیے, وکٹس لیے, جس کی وجہ سے کم بیک کیا, اس طرح مجھے نظر نہیں آیا. اس سے بہتر تھا آپ تابش علی کو کھلا لیتے, کیونکہ تابش خان کو وہ بال سوئنگ بھی کرتا ہے, سیم بھی کرتا ہے, شاید ہمیں جلدی فائدہ ہو سکتا تھا. باقی اب فہیم اشرف کی بات کریں, فہیم اشرف کی جو سلیکشن بنتی نہیں ہے اس پچ کے حساب سے, یا آپ کا ایک اسپنر بنتا تھا ایکسٹرا, یا حارث رؤف بنتا تھا. میں حارث رؤف کے ساتھ جانا چاہتا تھا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے تیز فاسٹ بولرز ہیں. اس پچ کے اوپر اگر آپ کا فاسٹ بولر تیز ہے یا تیز باؤنسرز بھی کرے گا, تیز یارکرز کرے گا, تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو فہیم اشرف اگر رنز کر گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرے گا تو وہ کوئی اتنا بڑا آل راؤنڈر نہیں تھا کہ آپ اس کو اس پچ کے اوپر آپ اس کو کھلاتے. ایک جینون آپ پلیئر کے ساتھ جاتے تو میرے خیال ہے وہ زیادہ بہتر سلیکشن ہوتی. ٹھیک ہے, تو تنویر آپ کو کیا لگ رہا ہے, تو پھر آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں کہ 2 لوگوں سے بڑی امیدیں ہیں, تو آپ نے بھی فواد کے حوالے سے بات کی کہ وہ اس پچ کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر آج ہم کیا ایکسپیکٹیشنز رکھیں؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشن تو آپ کو پتا ہے ہماری جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس سے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ اب بہت ڈرامہ ہو گیا ہے نا, یہ اب مذاق ہو گیا نا, ہر ٹائم ہم یہی باتیں کرتے رہتے ہیں, کبھی کر جاتی ہے ٹیم, کبھی کچھ نہیں کرتی, تو یہ مذاق ہو رہا نا, گلی ڈنڈا تو نہیں ہو رہا نا بھائی. آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ نے اپنی کنڈیشن میں تو اچھی کرکٹ کھیل لی ہے نا. اگر شروع ابھی جلدی آؤٹ ہو گیا اس میں سے فواد یا اظہر میں سے, تو ہمیں فال آن بھی ہو سکتا ہے. چلے ہم اگر فاسٹ بولرز کو اچھا نہیں کھیل پا رہے, اسپنر کے لیے بھی مشکل ہے وکٹ. مہاراج جس طریقے سے گیند کر رہا ہے وہ بھی ان کو مشکل میں ڈال سکتا ہے. ہر طرف سے ہم پھنسے ہوئے ہیں. یا تو آپ کی ٹیکنیک بہت اچھی ہو ان پچز کے حساب سے, تو ہم بولیں جی کہ آپ واقعی سروائیو کر جائیں گے, لیکن پرابلم تو اب انہوں نے ڈال دی اپنے اوپر ہی. بالرز کی جتنی محنت تھی وہ ساری انہوں نے ضائع کر دی. ابھی فی الحال ایز اے کرکٹر کوئی کرکٹر یہ نہیں بول سکتا کہ پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیتے گا. ہر کوئی اس آج کی پوزیشن میں ابھی تک یہی بولے گا کہ پاکستان یہ ٹیسٹ میچ ہار گیا ہے, جو فی الحال جو حالات اب تک کے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ. اور گفتگو بڑھتے ہیں آگے ایک اور موضوع کی جانب. جس طرح ہم نے آج اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ گزشتہ روز کیا ماحول رہا پاکستان میں, گزشتہ روز لاہور نے کیا دیکھا, یا فار دیٹ میٹر ہم نے اس سے پہلے کئی دنوں سے یہ معاملات رپورٹ کیے ہیں جب ہمارے طلباء سڑکوں پر تھے. طلباء جنہیں یا تو ہونا چاہیے کلاس روم میں, طلباء جنہیں یا تو ہونا چاہیے اپنے لیپ ٹاپس کے سامنے, کمپیوٹرز کے سامنے, کیونکہ ظاہر ہے آن لائن اس وقت نظام تعلیم چل رہا تھا. چونکہ کہا جا رہا ہے کہ آن لائن ایگزامز نہیں, فزیکل ایگزام لیے جائیں گے. بہت سی یونیورسٹیز نے کہا, کچھ یونیورسٹیز نے ضرور کہا کہ ٹھیک ہے آن لائن ایگزام آپ کے لیتے ہیں, بٹ اسٹوڈنٹس اس پر راضی نہیں ہیں. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جب پڑھایا آن لائن ہے تو بھیا آن لائن ایگزامز ہی دیں گے. آپ کا مطالبہ کسی حد تک تو مان لیا جاتا ہے, لیکن
یہ جو طریقہ احتجاج ہے یہ درست نہیں ہے. اس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے کیونکہ یہ لگا یہ کہ جیسے آپ بدماشی پر اتر آئے ہیں. طلبہ کا یہ کام نہیں کہ وہ پتھر برسائیں اپنی اس جامعہ پر جہاں سے آپ کو تعلیم ملی. اساتذہ جن کا کہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے دین میں یہ مقام ہے کہ وہ ہمارے بالکل ماں باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں. والدین کا درجہ دیا گیا. اور جو یہ مناظر ہم دکھا رہے ہیں یہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب UCP کے مناظر ہے. کس طرح سے لاتیں ماری جا رہی ہیں اور دروازوں کو آگ بھی لگائی گئی ہے. پولیس نے جب پکڑا تو پھر اور بھی احتجاج سامنے آیا. ہنگامہ آرائی پر 500 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. اور یہ صرف لاہور نہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد میں بھی گورنمنٹ کالج کے طلبہ نے احتجاج کیا. مطلب ملک بھر کے دیگر شہر جہاں پر طلبہ احتجاج کرتے ہوئے اپنا یہ مطالبہ منوا رہے کہ آن لائن کلاسز کے بعد فزیکل ایگزام نہیں بلکہ ہم نے آن لائن ہی بلکہ فزیکل ایگزام نہیں آن لائن ایگزام دینے. ہم نے ایک طرح سے وہی بات ہے کہ مطالبہ چلیں ٹھیک ہے لیکن طریقہ کار آپ کا غلط ہے کیونکہ آپ قوم کا مستقبل ہیں. آپ سے باقی لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے لیکن آپ کیا دکھا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں؟ اچھا, اس میں چند طلبہ یہ کہتے ہیں مہک کہ وہ طلبہ جنہوں نے ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا, جنہوں نے فرسٹ سیمسٹر کے اب ایگزامز دینے, ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایگزام کیسے ہوگا. میرا ان سے بھی یہ سوال ہے کیوں میٹرک تک ایگزام نہیں دیے فزیکلی, کالج میں ایگزام نہیں دیے فزیکلی؟ یہ کیا آرگیومنٹ ہے کہ ہم فزیکل ایگزام دینا جانتے نہیں ہیں؟ اسکول پڑھ کے آئے ہو بھائی, کالج پڑھ کر آئے ہو, ایگزام دینا جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہی انویجیلیٹر ہوگا, وہی پرچہ آئے گا, وہ اسی طرح بیٹھ کے لکھنا ہوگا. اس میں کیا راکٹ سائنس ہے؟ بہرحال یہ میرا آرگیومنٹ تھا. اس پر آج ہم جب بات کریں, دانیال عمر نے ہمیں جوائن کیا, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں کیونکہ مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں جو ہنگامہ آرائی کی گئی ہے طلبہ کی جانب سے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 500 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. گزشتہ روز پورا دن وہاں پر سڑکوں پر, وہاں پر جامعہ کے باہر ماحول کیا رہا؟ یہ معاملہ اتنا بگڑا کیوں؟ اس کا احاطہ کریں گے دانیال. پلیز دانیال. جی بالکل, گزشتہ روز لاہور میں یہ عجیب منظر سامنے آیا جب طلبہ احتجاج کے لیے یونیورسٹی کے باہر پہنچے خیابان جنا روڈ کے اوپر. تو وہاں پر طلبہ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے تقریباً 11:30-12 بجے سے. اور اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو یہ الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر 2 بجے تک کوئی بھی باہر نہ آیا, ہم سے آ کر مطالبات جو ہے وہ ہمارے نہ سنے, باہر آ کر ہماری بات نہ سنی اور ان کو منظور نہ کیا, تو ہم یونیورسٹی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے. جس پر جو یونیورسٹی کے گارڈز ہیں وہ پہلے سے ہی گیٹ کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. یونیورسٹی کا جو سٹاف ہے, انتظامیہ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, وہ یونیورسٹی کے اندر موجود تھی. اور جب بھی گارڈز کوشش کرتے تھے کہ وہ دروازہ کھول کے کسی کو باہر نکالنے کی کوشش کریں تو طالب علم جو ہے وہ آگے آ جاتے تھے اور راستہ روکنے کی ان کی کوشش کرتے تھے. اور یہی ہوا, جب کسی نے وہاں سے باہر آنے کی کوشش کی تو طلبہ جو ہے وہ مشتعل ہو گئے. انہوں نے آ کے دروازے کو مارنا شروع کر دیا, جس کے بعد جو یونیورسٹی کے گارڈز ہیں وہ باہر آئے, ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے اور انہوں نے آ کے طلبہ کو مارنا شروع کر دیا. جس کے بعد طلبہ کے ہاتھ میں جو چیز آئی, چاہے وہ شیشے کی بوتل تھی, چاہے پتھر تھے, چاہے اینٹیں تھی, وہ اٹھا کر انہوں نے یونیورسٹی کے جو گیٹ ہے اس پر مارنا شروع کر دی. جس کے نتیجے میں جو 5 طلبہ ہیں وہ زخمی ہوئے, جن کو کچھ کو پتھر لگے, کچھ کو یونیورسٹی کے گارڈز جب مار رہے تھے وہ ان کے ڈنڈے لگے, اور ساتھ ہی ساتھ جو 2 گارڈز ہیں وہ بھی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوئے. طلبہ یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ آن لائن امتحانات لیے جائیں. اگر ہمارا سیمسٹر آن لائن ہوا ہے تو ہم کسی بھی صورت میں جو روایتی امتحان ہے وہ نہیں دیں گے, فزیکل ایگزامینیشن کے لیے یہاں پر نہیں آئیں گے. اور ہمارے طلبہ جو وہاں پر موجود تھے, ان سے بات ہوئی جو احتجاج کر رہے تھے, تو ان میں کئی ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ کیونکہ ہم نے پورا سیمسٹر آن لائن جو کلاسز ہیں وہ اٹینڈ نہیں کی, اور آن لائن کلاسز اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے ہماری تیاری اچھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے اب ہم ایگزامز بھی آن لائن دینا چاہتے ہیں تاکہ اگر تو چیٹنگ کا بھی کوئی معاملہ ہو تو وہ بھی ہم آسانی سے کر سکیں, اگر اوپن بک ٹیسٹ ہو تو وہ بھی ہم دے سکیں, اور آن لائن میں ہمیں آسانی ہوگی کہ ہمارے اوپر کوئی انویجیلیٹر نہیں ہوگا, کوئی سپرنٹینڈنٹ نہیں ہوگا, ہمیں دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہیں ہوگا ایسا بندہ, تو ہم سکون سے اپنا جو امتحان ہے یہ دے سکتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق یہ کسی بھی یونیورسٹی کا اپنا استحقاق ہے کہ وہ اگر تو اس کے پاس تمام تر فیسلٹیز موجود ہیں
آن لائن ایگزامینیشن کے لیے تو وہ آن لائن ایگزام کا انعقاد کر سکتی ہیں, اگر نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتی ہیں. اس سے پہلے بھی ایک نجی یونیورسٹی کے باہر احتجاج ہوا تھا اور طلبہ نے گیٹ توڑ دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دیوار بھی توڑ دی تھی, جس کے بعد وہ یونیورسٹی تو مان گئی آن لائن امتحانات کے لیے, لیکن ابھی ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ یونیورسٹی مانتی ہے, کیا فیصلہ کرتی ہے ان تمام تر صورتحال پر. دانیال, آپ کا بے حد شکریہ. اسی پر بات کرنے کے لیے وزیر تعلیم ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. انہوں نے آن لائن امتحان کے مطالبے کو مسترد تو کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا کرنا چیٹنگ کا لائسنس دینے کے مترادف ہے. لیکن اگر ہم پنجاب کا ذکر کر رہے ہیں تو پنجاب کی کچھ یونیورسٹیز ہیں جناب جنہوں نے آن لائن پیپرز کی اجازت دے دی. دوہرا معیار کیوں ہے, راجہ یاسر صاحب سے جانیں گے. راجہ یاسر صاحب, بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. گڈ مارننگ. پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ اور یقیناً تعلیم کے لیے بہت دیگر شہروں سے, دیگر صوبوں سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اب وہاں پر دوہرا معیار, یونیورسٹیز آن لائن امتحان لے رہی ہیں. کچھ یونیورسٹیز نے اس فیصلے کو مانا اور کچھ نے نہیں مانا. یہ دو مختلف چیزیں کیوں ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے چیز تو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ پنجاب میں 50 کے قریب جامعات ہیں, پرائیویٹ اور پبلک ملا کے, اور 1 یا 2 واقعات ہوئے ہیں یونیورسٹیز کے. باقی تھوڑے اور بھی احتجاج ہوئے ہیں لیکن بڑے پرامن تھے. لیکن جب بھی کسی کو کوئی اختلاف ہوتا ہے کسی معاملے سے تو پرامن احتجاج کا حق تو ہر جمہوریت کے اندر ایک رائٹ ہے. لیکن جب وہ وائلنس کی طرف جائے تو پھر وہ ہائر ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے, پھر وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. اچھا, تو ظاہر ہے پھر اس کو منسٹری وہ حل کرتی ہے. لیکن میں اب اس پوائنٹ کی طرف آ جاتا ہوں جو آپ بات کر رہی ہیں. آپ کی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے which is a federal commission and it's independent, اس نے ایک بڑی انٹرنیشنل معیار کے مطابق بات کی کہ یونیورسٹیز آر انڈیپینڈنٹ, دے آر اٹانومس, اور وہ اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ان کو حاصل ہے. ایک پالیسی گائیڈ لائن ہے کہ ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو, کیونکہ ہائر ایجوکیشن عام طور پہ منیمم سٹینڈرڈز ڈیفائن کرتی ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ہمیں آن لائن کی ہم نے بالکل اجازت نہیں دینی تو پھر تو obviously کوئی یونیورسٹی نہیں کر سکتی تھی. اب کیونکہ HEC نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ یونیورسٹیز اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کریں, تو یہ ہر یونیورسٹی کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ آن لائن کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے. سر, اگر یونیورسٹی کا اپنا فیصلہ ہے, پالیسی گائیڈ لائنز آلریڈی دے چکے ہیں, دیٹ مینز آپ کے ایمبٹ میں یہ معاملہ ہے نہیں. دیٹ مینز کہ اب آپ لوگ اس یونیورسٹیز سے رابطوں میں نہیں ہیں. دیٹ مینز یونیورسٹیز آپ اس چیز کو دیکھیں گے, آپ لوگ نہیں دیکھیں گے, آپ لوگ اس کو حل نہیں کریں گے, آپ لوگ اس پر بالکل نہیں کیوں نہیں کریں گے. آپ میری عرض سنیں, جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں, وہ فیڈرل محکمہ ہے. ہم پنجاب میں ایڈمنسٹریٹو محکمہ ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اور obviously as a part of پنجاب گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا, اور جب اس طرح کے معاملات نہیں, میں لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں کر رہا سر, میں لا اینڈ آرڈر کی بات بالکل نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں سر کہ جب احتجاج ہوا, جو آپ نے بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی احتجاج ہوئے لیکن وہ اس لیول پر نہیں تھا سر. جہاں پر احتجاج ہوا, یونیورسٹی انتظامیہ نے گھٹنے ٹیکے سر, یونیورسٹی نے وہ آن لائن ایگزام کی طرف قدم بڑھائے. یہاں پر نہیں ہوا, احتجاج بہت بڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی اصولی موقف اگر لے لے, I don't know, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے ان کی گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتا. لیکن ایک چھوٹی سی بات, آپ خود لاجیکل انسان ہیں, آپ فیصلہ کریں. جو ابھی پہلے رپورٹ میں بھی بات کی گئی کہ آن لائن یا آف فزیکل میں فرق کیا ہے. آن لائن میں صرف آپ کو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا یا آپ کی لرننگ آؤٹ کمز ٹھیک نہیں ہے تو آپ کوئی کسی اور طریقے سے پاس ہو جائیں. تو مجھے تو کوئی منطقی تو بات نہیں لگتی سر. یہ بات آپ کی درست, I'm sorry, یہ بات آپ کی درست ہے سر, لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتا اس معاملے کی سر, تو یہ میرے لیے بڑا سوال ہے سر کہ یو آر وزیر تعلیم سر, ہائر ایجوکیشن کو آپ دیکھ رہے ہیں سر پنجاب میں. سینٹرل پنجاب ہے جی. دیکھیں عرض سنیں, جو میں پرو چانسلر ہوں تقریباً 16 یونیورسٹیز کا, ان تمام کے معاملات مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, اٹانومس باڈی ہے. اس کا پنجاب کے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے سوائے ان کی کوئی فائل اگر ہمارے تھرو جانی ہو گورنر تک, تو اس کے علاوہ کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے. ہم تو پرائیویٹ یونیورسٹیز کو گورن نہیں کرتا. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سکولز اور یونیورسٹیز دو فرق چیزیں ہوتی ہیں. آپ سکولز کو تو ریگولیٹ کر سکتے ہیں, یونیورسٹیز کو جب چارٹر دیا جاتا ہے تو ان کی اٹانومی کی گارنٹی ہوتی ہے. نہیں, پھر آپ کر کیا سکتے ہیں سر اس معاملے میں؟ دیکھیں, اس معاملے میں ہم بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. یونیورسٹی کی انتظامیہ سے کل بھی میں نے بات کی کہ جی از دیر اینی پاسبلٹی کہ آپ کنسیڈر کر لیں یا تھوڑا اسٹرنجنٹ کر لیں. یا ایک اور طریقہ جو میں اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو صحیح طرح سمجھ نہیں آیا, فرض کریں 30 یا 40% کنٹینٹ سمجھ آیا ہے, تو یونیورسٹی سے یہ ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ ہم امتحانات کو آسان کر دیں اور وہ فزیکل آگے دے دیں.
مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, ضروری تو نہیں کہ آپ مکمل ایک چیٹنگ کا لائسنس دیا جائے. آپ اگر یونیورسٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو اتنا اچھا نہیں پڑھایا جا سکا, اور اسٹوڈنٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ وہ نہیں تھا, تو یو کین میک دا پیپرز کو آسان کر دیں. یہ ایک فیسیلیٹیشن کا رول ڈیفینیٹلی ہم پلے کر سکتے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج سارٹ آؤٹ ہو جائے گا مسئلہ. ٹھیک, چلیں انشاءاللہ سر, امید یہی ہے. لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے, ہم ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں, لیکن جس طریقے کا احتجاج کیا جا رہا ہے پاکستان بلکہ کسی بھی ملک کے لیے, کوئی بھی ملک اس طرح کی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. پھر تعلیم کے میدان سے ایسی چیزیں آنا, اگر 40,000 اسٹوڈنٹس ہیں اس یونیورسٹی میں, میرا خیال ہے اراؤنڈ دیٹ, اور اس میں سے 500-600 نے ایسے کیا ہے, یا پورے پنجاب میں لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں یا شاید کروڑوں میں ہوں گے, تو ان سب نے تو نہیں کیا نا, ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ہے. تو آپ پورا اسٹوڈنٹس کو تو نہیں کہہ سکتے کہ تمام اسٹوڈنٹس نے یہ غلط کیا. ایک ظاہر ہے آپ کی کلاس میں لائق لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ نہیں بھی پڑھتے, کچھ شرارتی ہوتے ہیں, تو آپ پوری کلاس کو اس کا الزام نہیں دے سکتے کہ سب اسٹوڈنٹس ایسے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے سر, وہ بے شک ایک گروپ ہی ہو, لیکن وہ 500 ہوں یا وہ 50 ہوں یا پھر 100 ہوں یا پھر 5 ہی ہوں, اور جب جلاؤ گھرا ہوگا یہ ایسی صورتحال ہوگی, تو جب خبریں آتی ہیں یا خبریں ہم پڑھتے ہیں یا سامنے آتی, تو وہ تعداد تو نہیں ہے, اس طرح کے ماحول پہ ہی بات کی جاتی ہے کہ یہ کیا ماحول بنتا جا رہا ہے, یہ کیا چیز جو ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ فرسٹریشن تو ہے جنرلی بہت سارے معاملات. بالکل ٹھیک بات سر, جہاں تک تو اس وجہ سے they are venting it out. Great sir, we need to be very considerate about this. That's great sir. ظاہر ہے اس کو فکس تو کرنا ہے سر, ظاہر ہے آپ کی طرف ہی ہم دیکھیں گے کہ آپ نے فکس کرنا ہے. چونکہ آپ نے جو بات کی کہ چیٹنگ کا لائسنس نہیں دے سکتے, یہ بات درست ہے. آپ نے کہا کہ معاملات اس طرح سے بہتر کیے جا سکتے ہیں کہ پیپر کو آسان کریں, چیکنگ کو آسان کر لیں. اور ایک پوائنٹ سر میں بس ایڈ یہ کر دیتا ہوں کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ماحول ایک جیسا ہی ہوگا. اگر سب نے آن لائن پڑھا اور سبھی فزیکل ایگزام دیں گے تو ویسے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ پھر یہ انجسٹس ہے. بٹ سر کیا ہم امید رکھیں آج ہی کے دن معاملات سلجھ جائیں گے, حل ہو جائیں گے سر؟ انشاءاللہ جی, اس ایک یونیورسٹی کا ایشو ہے نا جو بڑا ایشو ہے, ٹھیک ہے, تو 2-3 کے میرے پاس پہلے آئے تھے, لاسٹ ویک سارٹ آؤٹ کر دیے تھے. سر ایک بات اور بتا دیں, اس وقت پنجاب میں کتنے فیصد یونیورسٹیز آن لائن ایگزام لے رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی 30% ہے ابھی تک جو آن لائن پہ اڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے راجہ یاسر صاحب, بے حد شکریہ. ان 30% میں سے بھی احتجاج 2-4 میں ہی ہو رہا ہے. نہیں آن لائن کر رہی ہیں وہ. جی نہیں سوری, جو فزیکل لے رہے ہیں وہ 30% ہے, تقریباً بڑی جامعات. ٹھیک ہے, 30% جامعات پنجاب کے جہاں پر فزیکل ایگزام لے رہے ہیں, اور اس میں چند جامعات پر اس وقت احتجاج بھی ہو رہا ہے, بٹ باقی جو ہے وہ جو ہے آن لائن ایگزامز ہی لے رہی ہیں. بہت شکریہ سر, ساتھ موجود. امید کرتے ہیں کہ معاملہ حل ہو, کیونکہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا جب اپنے ہی طلبہ کو, اپنے پیارے بچوں کو ہم اس طرح سڑکوں پر دیکھیں کہ انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈے اٹھائے. جس ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے اس ہاتھ میں ڈنڈا یا پتھر نہیں ہونا چاہیے. طلبہ کیا کہہ رہے ہیں نا, یہ بھی ہم بتاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں پڑھا میں نے پورا سال, اب کیا ہوگا میرا حال. طلبہ کے احتجاج کے پیچھے چھپی ہوئی بات کیا ہے, کہانی کیا ہے؟ جب سما نے طلبہ سے سوالات کیے تو ان کی جو دل کی بات تھی وہ زبان پر آ ہی گئی. اب آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہونے چاہیے, وہ طلبہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ چل مار کے ہم پیپر دیں گے, چل کریں اور پھر جو ہے ہم پیپر دیں گے آن لائن ہی. جس طرح ہم نے بات کی بھی راجہ یاسر صاحب سے بھی, انہوں نے کہا کہ طلبہ احتجاج نہ کریں, صرف اور صرف امتحان کی تیاری کریں. لیٹس سی یہ معاملہ حل ہوتا ہے کیسے. اینی ویز بریک کی طرف بڑھے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بھی بہت کچھ باقی ہے, بہت سے موضوعات باقی ہیں. اسٹے ود اس. بیک آفٹر دا بریک. اب ذرا اس پولیٹیشین کی بات کرتے ہیں جو کہ بڑی چارج, بڑی وائبرنٹ, بڑی ایکٹیو ہیں. سیاست تو کرتی ہیں, سیاسی بیان بازیاں تو کرتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ جہاں پر جاتی ہیں ان کا ایک دبنگ انداز, ایک دبنگ انٹری ضرور ہوتی ہے. اگر انہیں مل جائے بال اور بیٹ تو لگاتی ہیں چھکا, اور اگر انہیں مل جائے بائک تو پھر وہ رائڈنگ کرتی ہیں. سمجھ تو گئے میں کس کی بات کروں؟ فردوس عاشق اوان صاحبہ کی بات کروں. آخر اتنی ایکٹیو یہ رہتی کیسے ہیں, یہ سب کھاتی کیا ہے, صحت کا راز کیا ہے, اور کس طرح سے ہر جگہ جا کے ماحول بنا دیتے ہیں. یہ بھی ہر انسان میں کوالٹی نہیں ہوتی ہے, لیکن فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں ان میں یہ کوٹ کوٹ کے چیز بھری ہوئی ہے. اور جناب آج اس بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا. اور اسپیشلی ان کے کپڑے, میں تو بہت بڑی فین ہوں, جو کپڑے ڈیلی پہن کے آتی ہیں یا ہر روز نیا جوڑا. ایک شال کہاں سے خریدتی ہوں, اور ان کے میک اپ سے متعلق بھی کیوں نہ بات کی جائے. آج سے ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی, کہاں سے کرواتے ہیں, ایک بار میک اپ کرواتے ہیں. بڑے مزے کی بات کی تھی فردوس صاحب نے ایک بار کہ اپنی شادی پر انہوں نے پہلی بار میک اپ کیا تھا, اور لوگوں نے کہا تھا آ کے ان کے کان میں کہ پیسے لگنے شاید چنگی بن گئی ہے. خیر, ہماری نمائندہ شاہین شہزادی نے ان سے بڑے بڑے مزے کی باتیں کی ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں, آپ کو سنواتے ہیں.
کہتی ہیں کہ اوانا دا ہاتھ، تو اوانا دی صحت دا کی راز ہے، تھوڑا اس بارے میں؟ دودھ دہی مکھن ملائی. میم یہ ناشتے میں ڈیلی کا ہی ہے؟ نہیں یہ تو اب کام، یہ تو والد صاحب اور والدہ جو ڈنڈا نیچے رکھ کے اس وقت ہمیں کھلایا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بادام کے گھوٹے لگوا کے تو ہر بچے کو اسکول جانے سے پہلے ایک ایک گلاس دیتے تھے، اور میں پیتی نہیں تھی تو انہوں نے پاس ڈنڈا رکھا ہوتا تھا. تو میری والدہ کہا کرتی تھی کہ یہ جتنا انہوں نے یہ بادام پی کے انرجی آنی ہے اتنا خون اس ڈنڈے سے سوکھ جانا ہے، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور آپ کیوں کرتے ہیں اس طرح. تو وہ کہتے تھے یہ پیتے نہیں ہیں، اور واقعی ہم نہیں پیتے تھے. اور وہ بھی صبح صبح جو ہے اسکول جانے سے پہلے آپ کو ایک گھوٹا لگا بادام کا گلاس فورسفلی پلایا جائے تو وہ ہم ریزسٹ کرتے تھے. تو آج کی ماں جو ہے وہ گرم بستر سے نکلنا نہیں چاہتی، اور وہ پرس پاس رکھتی ہے، اور جب بچہ مانگتا ہے کچھ کھانے کو تو اپنے پیسے نکال کے کہتی ہے باہر سے برگر لے آؤ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ زندگی میں پہلی بار میک اپ کب کیا تھا؟ آپ کے میک اپ کی بڑی شادی پہ بھوت بنی تھی میں. شادی والا دن ہی ایک ایسا تھا، اس سے پہلے کوئی نہیں. اور نہ میں کبھی بھی اسکول میں کالج میں پوری ایف جے کی ہسٹری میں یہ، اور ابھی بھی آئی ایم نیور کمفرٹیبل کہ جو نیچرل ہوں میں، اور پینڈو ہوں تو مصنوعی چیزیں ویسے ہی پسند نہیں ہیں. تو جو اب فیلڈ میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو کیا کمنٹ آئے تھے جب زندگی میں پہلی دفعہ شادی پہ میک اپ کیا تھا؟ تو کیا کہا گیا تھا آپ کے بارے میں؟ ساری زندگی ظاہر ہے میں اپنے میل کزنس کے ساتھ کھیلی، ان کو چیلنج کرتی رہی. پہلی دفعہ انہوں نے مجھے اس ہولیے میں سٹیج پہ دیکھا تو وہ ظاہر ہے دور کھڑے مجھے سارے شرارتیں کرتے تھے کہ تیرا علاج ٹھیک ہوا ہے، اور ٹھیک کب ہوا ہے، کیونکہ شروع سے میں کمانڈنگ رہی ہوں اور شروع سے لیڈ کرتی رہی ہوں. تو وہاں بھوت بن کے بیٹھنا اور آنکھیں نیچے کر کے ایکٹنگ کرنی جو تھی وہ بڑا ایک مشکل کام تھا. تو انہوں نے میری ایک دن پہلے کلاس لی تھی کہ تم نے سٹیج پہ بیٹھ کے حکم جاری نہیں کرنے، تم نے وہاں بیٹھ کے کسی کو ہدایات جاری نہیں کرنی، اور نیچے منہ کر کے چپ کر کے معصومانہ انداز سے بیٹھنا ہے. تو جب میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کہیں پہ کوئی گیسٹ ہے تو وہ کھڑا ہے تو اس کو کوئی بٹھا نہیں رہا، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اٹھوں اور یہاں سے جا کے خود اس کو بٹھاؤں. تو وہ پھر میری سسٹرز مجھے کھینچ رہی ہوتی تھی چپ کر کے بیٹھو، کھیلنا نہیں ہے. تو وہ ایک کیمرے کی چونکہ شوٹنگ تھی، ایک ڈرامہ چل رہا ہوتا تھا، تو وہ اس کی زد میں تھی میں. تو وہ بڑی مشکل سے چند گھنٹے جو گزارے تھے اس ایک سوڈو قسم کے انوائرمنٹ میں کہ مصنوعی آپ اسٹیچو بن کے بیٹھے ہیں اور سارے آپ کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں. تو وہ ایسی منوسیت شروع ہوئی ہے کہ تصویریں بناتے بناتے اب بھی جو ہے وہ چل رہا ہے اسی طرح سے کہ آپ نے تصویریں بنانی ہیں. گھر میں آپ کے پاس کون سی وزارت ہے؟ ہوم منسٹر ہوں. ظاہر ہے وہ تو پھر کلاس 1 سے چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے. سوال یہی ہے مریم کو کیا میک اپ گفٹ کریں گے کبھی، کیونکہ وہ بھی بہت میک اپ کرتی ہیں؟ مریم نے بڑی مہنگی ڈینٹنگ پینٹنگ کرائی ہے، اور لہٰذا وہ کاسمیٹک سرجری اور ایستھیٹک سرجری اور پتہ نہیں کیا کیا کروایا انہوں نے. تو نانی اماں سے اب وہ ٹین ایجر گرل بننے کی کوششوں میں ہیں. تو میں چاہوں گی کہ وہ میچور ایک رسپانسبل لیڈر کے طور پہ آگے آئیں، کیونکہ سیاست میں جذبات نہیں چلتے، سیاست میں جوش نہیں چلتا، سیاست میں ہمیشہ ہوش چلتا ہے. اس وقت وہ جوش سے ہر چیز کو فتح کرنا چاہتی ہیں، اور الٹیمیٹلی انہیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ سیاست میں جوش جو ہے صرف آپ کو ہیڈ لائن میں لاتا ہے، لیکن کامیابی کی سیڑھیاں آپ ہوش سے چڑھتے ہیں. تو جب تک ان کے جوش میں ہوش شامل نہیں ہوگا وہ سیاستدان نہیں بن سکتی. ابھی صرف وہ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں. اچھا، فردوس کے جوڑوں کی بھی بڑی دھوم ہے سوشل میڈیا پہ بھی، ویسے بھی تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کون سلیکٹ کرتا ہے یہ؟ کوئی نہیں ہے. میں انجمن متاثرین کا ایک فرد ہوتے ہوئے میری سب سے زیادہ جو ہیں وہ بہنیں، دوستیں، فیملی، اور میں نے صرف نقص نکالنے ہوتے ہیں جیسے کہ آج نکال کے آئی ہوں.
کہ اس کے بازو میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ تم نے اس کو یہاں تک کیوں نہیں رکھا, کیونکہ میری اتنا حصہ بھی جسم کا نظر نہیں آنا چاہیے. تو میں نے جب کپڑے پہن کے صرف نقص نکال کے ان کو بتانے ہوتے ہیں, ان کو سلیکٹ نہیں کرنا ہوتا. اگر ایک دن کے لیے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو کون سا ایسا چینج ہے جو آپ ایک ہی دن میں لانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ان خوش نصیبوں میں ہو نہیں سکتی, اور یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ کس کو کہاں چنتا ہے. ہی از دی بیسٹ پلانر. اور زندگی میں اگر کبھی اس نے یہ موقع دیا بھی تو میری سب سے پہلی خواہش ہوگی کہ میں اپنی جو 52% خواتین ہیں ان کو لیگلی, سوشلی, اکنامکلی امپاور کروں, کو اکنامکلی اتنا سیلف سفیشینٹ اور خود مختار بنا دوں کہ ان کو باقی کسی سہارے کی ضرورت نہ رہے. سیاسی مخالفین میں سے کون ایسے ہیں جو پسند ہیں اور کون ایسے ہیں جن کی شکل ساری زندگی نہیں دیکھنا چاہتی؟ مجھے کسی سے کوئی اناد اور دشمنی نہیں ہے. میں سب میرے کولیگ ہیں, سب میرے کیمرے سے ہٹ کے, کیمرے کے سامنے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں, جو ہی کیمرہ آف ہوتا ہے سب میرے سے پیار کر رہے ہوتے ہیں, میں ان سے پیار کر رہی ہوتی ہوں. لیکن ہمارا اختلاف ہے ایشوز پہ اور نظریات پہ. نظریات کی لڑائی ہے, ذاتیات کی لڑائی نہیں ہے. اور نظریات ہمارے علیحدہ علیحدہ ضرور ہیں, لیکن ہیومن بینگ ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں. وزیر صفائی کا بس اگر کسی کو عہدہ دینا چاہیں تو وہ کسے دینا چاہیں گی؟ اپوزیشن میں سے تو عظمیٰ بخاری بہترین رہیں گے. اور حکومت میں سے؟ حکومت میں سے صفائی جو ہے اپوزیشن کی ہو رہی ہے, تو ابھی دیکھیں گے کہ جب ہماری باری آئے گی تو کس کی باری آئے گی. کیا بات ہے جی, زبردست گفتگو رہی شاہین شہزادی کی فردوس عاشق اوان صاحبہ سے. اور اس دوران جب مریم نواز سے متعلق سوال ہوا, اور ظاہر ہے ان کے میک اپ پر بہت بات کی جاتی ہے, شی لکس لائک ماڈل سم ٹائمز. ہاں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نانی بن گئی لیکن پھر بھی ٹین ایجر بننے کی کوشش کرتی ہیں. جب ہم ماڈل کی بات کریں, خیر یہ تو ہمارے سیاسی ماڈل ہیں, اصل ماڈل. ہاں, ماڈل کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت گلیمر ہے, زبردست وہ ڈریسز پہنتے ہیں, بہترین میک اپ, اور اس کے بعد شاندار تصویریں جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ہم رشک کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ آئیڈیلائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ یار ایسا نظر آنا ہے, ایسا نظر آنا ہے. بارہ ہی کہا جاتا ہے کہ میگزین پہ جو لوگ نظر آتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ نظر آتے ہیں, اور نہ ان کی زندگی ویسی ہوتی ہے جیسی وہ ان تصویروں سے وہ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو چمک دمک دکھتی ہے, کیا یہ واقعی چمک دمک ہی ہوتی ہے یا واقعی کچھ تلخیاں ہوتی ہیں؟ اسپیشلی اگر ہم فیمیل ماڈلز کی بات کر لیں, ایک لڑکی جب ماڈل بننے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو کن مشکلات کا سامنا اس سوسائٹی میں اسے کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے نمائندہ ریحان احمد نے اس بارے میں ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, دکھاتے ہیں. ماڈلنگ کی رنگین اور پرکشش دنیا خواب ہے ان بے شمار لڑکیوں کا جو دیکھتی ہیں اپنی منزل آسمانوں پر. انہیں لگتا ہے کہ وہ ریمپ پہ قدم رکھیں گی اور تہلکہ مچ جائے گا. کیا واقعی ایسا ہے؟ ماڈلنگ کی جو فیلڈ ہے ایک آئیڈیل پروفیشن ہے جس کو ہر لڑکی جس میں آگے بڑھنا چاہتی ہے بہت سارے خواب دیکھتی ہے. جب ہم لوگ لڑکیاں جب گھر سے نکلتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے بل بورڈز دیکھتی ہیں, اس میں بھی ماڈلز ہوتی ہیں, ہر جگہ تو ماڈلز ہوتی ہیں. بہت دولت ہے, بہت شہرت ہے, سب کچھ ہے اس فیلڈ میں, چمک دھمک, اور ہر لڑکی آج کل ماڈل بننا چاہتی ہے. ایک تو فرسٹ آف آل میرا بچپن سے پیشن تھا کہ میں ایکٹنگ یا ماڈلنگ کی فیلڈ میں آؤں نا. کیا ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھنا اور آگے بڑھنا آسان ہے؟ یا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ اس بارے میں ہم نے بات کی کچھ ماڈل سے جن کا سفر ابھی شروع ہوا ہے. میں یہ سوچتی ہوں, آئی وڈ سے کہ یہ لڑکی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر لڑکی خود گرین سگنل دیتی ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے, اور اگر ایسا نہیں, مطلب میں کیا سمجھاؤں آپ کو. اگر ان لڑکیوں کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے تو اس میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. تو میں تو یہی کہوں گی کہ اچھے برے لوگ اس میڈیا میں دونوں میں ہیں. تو اگر آپ کو ایک طرف سے یہ آفر آتی ہے اور آپ ریجیکٹ کر دیتے ہو تو ایک آفر کے بعد آپ کی زندگی وہاں ختم نہیں ہوتی. اور بہت ساری ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں اور بہت ساری جگہیں بنی ہیں, وہاں جائیں, وہاں جا کے اپنا آڈیشن دیں. یہ نہیں کہ یہاں پہ ایک ہی ہو گیا, ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا اس فیلڈ میں. بہت اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, انسان کو جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے سب کو. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے, رکنا نہیں چاہیے.
ایک عام تصور یہ ہے کہ جو ماڈلز انکار کر دیں وہ شرائط ماننے سے جنہیں ماڈلنگ کی دنیا میں کامیابی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے تو اس راہ پر ان کا راستہ دشوار ہو جاتا ہے۔ میں بھی ماڈل بننا چاہتی تھی، میرے ساتھ بھی اس طریقے کی سچویشن جو ہے وہ ہوئی اور میں نے یہ ساری چیزیں فیس کی، تو مجھے یہ چیزیں نہیں صحیح لگتی۔ میں کہتی ہوں آپ اپنی کافی ساری بیک پہ رسپانسبلٹیز لے کے آگے بڑھتے ہو کسی بھی فیلڈ میں چاہے، تو وہ ریفیوز کیا تو میرے لیے بہت ساری مشکلیں آئیں، مجھے بہت اسٹرگلنگ کرنی پڑی، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک یہ ہے کہ میری اسٹرگلنگ ہی چل رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی میرے نام کو جانتا نہیں ہے، مجھے نہیں پہچانتا کہ میں ایک نامور ہوں یا نہیں ہوں۔ جیسے کہ اوبویسلی وہ بات کرتے ہیں کہ آپ یا تو پیسہ دو یا تو آپ کرو تبھی آپ آگے نکل سکتے ہو، ویسے تو ہر فیلڈ میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، تو یہ سب تو ضروری ہے۔ اس فیلڈ میں جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے، جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، بہت کم لوگ ہی اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون سا راستہ ہے جو ایک نئی ماڈل کو کانٹوں میں الجھائے بغیر اس کی منزل تک لے جا سکتا ہے؟ کیا ایسا کوئی راستہ ہے؟ آپ اپنا دیکھو، اپنے لمٹس دیکھو، اپنے گھر والوں کو دیکھو، اور سب سے پہلے اپنے جو پیشن ہے آپ اگر اس پہ ہی جاؤ گے اور اچھی نیت سے جاؤ گے، اور اگر یا تو اپنے اندر اتنی ہارڈ ورکنگ آپ بن جاؤ کہ آپ کو لوگ بالکل ہمت ہی نہ کرے نا کہ آپ سے کوئی غلط بات کرے۔ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے اوپر کہ کون لڑکی کس طریقے سے، جو لوگ بہت جلدی چاہتی ہیں آگے بڑھنا وہ لوگ کوئی بھی راستہ چوز کر لیتی ہیں، جو بالکل سلو آرام سے دیکھ کے اپنی عزت بناتے آگے جاتی ہیں، ان کو ٹائم لگتا ہے۔ اور جن لڑکیوں کو واقعی شوق ہے ایکٹنگ کا، ماڈلنگ کا، ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کرو۔ اگر آپ فیس کرتے ہو تو ٹھیک ہے، کہیں اور ٹرائی کرو، اتنی ایجنسیز ہیں اب تو ماشاءاللہ سے، بہت ساری اپارچونیٹی۔ اس کے علاوہ آپ کے ٹیلنٹ کو بھی دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے اگر آپ پہلے سے ہی سوچ لو گے یار کہ یہی سب چیزیں آپ فیس کرو گے یا پہلے ہی نیگیٹو سوچو گے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں آگے بڑھ سکتے۔ اس بارے میں ہم نے بات کی فہیم کاظمی سے، جو کراچی میں اپنی ماڈلنگ ایجنسی چلا رہے ہیں۔ انہوں نے دلائی امید کہ ہاں، ماڈلز کے لیے شہرت اور کامیابی کی منزل تک جانے کے کچھ محفوظ راستے موجود ہیں۔ بہت ہی مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا، کیونکہ آج کل جو کرنٹ سنیریو ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پروفیشنل لوگ بہت کم ہیں، اور اب ان کے لیے یہ کہ نون لوگوں کے پاس جائیں جن کا پہلے فیس لوگ دیکھ چکے ہیں، نون کمپنیز ہیں، ان نون جتنے بھی ہیں ان پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے، اور ایسے لوگ جو مارکیٹ کو خراب کر رہے ہیں ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ ماڈلنگ کی دنیا کے بڑے نام بھی کبھی بے نام تھے، مگر آج وہ پہچان ہے ملک کے صف اول کے برانڈز کی۔ کامیابی کسی کو بھی مل سکتی ہے، مگر اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے اچھی قسمت، مستقل مزاجی اور صحیح راستے کا انتخاب۔ کیمرامین محسن علی کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ایک اور لیگی وکٹ گرا دی ہے، یوں کر لی ہے انہوں نے ہیٹ ٹرک۔ لیگی ایم پی اے محمد ارشد نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے اور ان پر اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ جی، اسی پر بات کریں گے، محسن بلال نے ہمیں جوائن کیا۔ محسن، کہیے گا اہم ملاقات، کیا بات ہوئی اس ملاقات میں؟ محسن، سمر رابطہ منقطع ہوا ہے، خبر آپ کو دے رہے ہیں پنجاب میں کہ سیاسی ہلچل ہے، کیا محسن بلال سے رابطہ ہو چکا ہے؟ محسن، ڈیٹیلز دیجیے گا اس خبر کی۔ ہیں اور آج تیسرے رکن پنجاب اسمبلی ہیں محمد ارشد، جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ
اظہر عباس چانڈیا اور نشاد ڈاہا نے بھی عثمان بزدار سے ملاقات کی اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ عثمان بزدار کا تینوں لیگی رہنماؤں سے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ میرے دستوں بازی ہیں اور میں آپ لوگوں کو بہت عزت اور احترام دیتا ہوں، اور جہاں تک ممکن ہو سکا میں عوامی نمائندوں کے جو مسائل ہیں انہیں حل کروں گا۔ اور اس حوالے سے معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق احوال کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب ہم نون لیگ کی وکٹیں جو ہیں وہ گرانا شروع ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں یعنی محسن ان کی اس گفتگو سے اور اس خبر سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ پنجاب حکومت کی کوشش ہے، یہ عثمان بزدار اور ان کی ٹیم کی کوشش ہے کہ اس طرح کی ملاقاتیں ہوں، یا کہ یہ ملاقاتیں ان اراکین کی طرف سے ہو رہی ہیں جن کو تحفظات ہیں؟ محسن جی بالکل، یہ وہی اراکین پنجاب اسمبلی ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور انہیں مسلم لیگ نون کی قیادت سے تحفظات تھے اور ان کے تحفظات سنے نہیں جا رہے تھے، اور عثمان بزدار نے ان سے نہ صرف پہلے بھی ملاقاتیں کی ہیں بلکہ اب بھی ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر تینوں لیگی رہنماؤں نے عثمان بزدار پر جو ہے اعتماد ٹھیک ہے، لیکن کیا اس سے پی ایم ایل این کی صفوں میں کوئی ہلچل نہیں ہے کہ وہاں کی قیادت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوشش نہیں کر رہے، پوچھ نہیں رہے ان سے؟ جی بالکل، آلریڈی مسلم لیگ نون کی جانب سے جو پہلے 6 اراکین پنجاب اسمبلی تھے انہیں شوکاز نوٹسز وغیرہ دیے گئے تھے۔ اس میں میاں جلال شرد پوری تھے اور مولانا غیاث الدین تھے۔ یہ وہ 2 لیگی رہنما تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن محمد ارشد، اظہر عباس چانڈیا اور نشاد ڈاہا تو برملا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنا ہے جو ہمارے مسائل حل کریں گے، اور حلقے میں جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ حکومت ہی حل کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بزدار متحرک ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے ان تینوں نون لیگی اراکین کو یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ ان کے حلقے میں جو ہے وہ ترقیاتی کام کروائے جائیں گے۔ بالکل محسن، اور یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بہت سے معاملات آگے ہیں کہ نون لیگ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور بعد میں پھر شوکز نوٹس آتے ہیں اور پھر انہیں پارٹی سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ بے حد شکریہ آپ کا، آپ ہمیں بتا رہے تھے۔ ایک اور اہم خبر ہے، سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے۔ سربراہ جے آئی ٹی نے عدالت کو بتایا کہ مختلف اداروں کو خطوط لکھے گئے ہیں، لاپتہ شہری عادل کسی بھی ادارے کی تحویل میں نہیں ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عرفان الحق نے ہمیں جوائن کیا۔ عرفان بتائیے گا، سماعت ہوئی، کیا رہی عدالتی کارروائی، کیا ریمارکس دیے گئے؟ دیکھیں، عدالتی حکم پر مختلف جے آئی ٹیز کے سربراہان پیش ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹس پیش کی ہیں۔ شہری عادل کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ کسی حراستی مرکز میں نہیں ہے، تاہم جو دیگر شہری ہیں اس حوالے سے کوئی خاص خاص رپورٹ پیش نہیں کی جا سکی، اس لیے عدالت نے عدم اطمینان کا بھی اظہار کیا اور سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو براہ راست نوٹسز جاری کیے اور حکم دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی رپورٹس پیش کریں، اور خیبر پختونخوا کے جو حراستی مراکز ہیں ان کے سیکرٹریز کو بھی نوٹسز جاری کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سیکرٹری داخلہ کو بھی نوٹس جاری کیا اور ہدایت کی ہے کہ اگر یہ رپورٹس آئندہ سماعت تک نہیں آئیں تو عدالت ان سیکرٹریز کو طلب کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک مقامی شہری انیس کی گمشدگی کے حوالے سے عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ان کی والدہ آج عدالت میں موجود تھیں اور کافی آہو بکا کر رہی تھیں اور کافی فریاد کر رہی تھیں۔ عدالت سے ان کا یہ کہنا تھا جب مقدمہ درج کروانے کے لیے جب پولیس کے پاس گئیں تو پولیس نے مقدمہ بھی درج نہیں کیا، جس پر عدالت نے نہ صرف برہمی کا اظہار کیا بلکہ یہ ہدایت کی کہ اگر آج مقدمہ درج نہیں ہوا تو متعلقہ ایس پی کے خلاف ہم مقدمہ درج کرنے کا حکم دیں گے، اور فوری طور پر تفتیشی افسر کو ہدایت کی ہے کہ جو خاتون ہیں ان کی فریاد سنی جائے اور ان کے بیان کے مطابق مقدمہ بھی درج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان اللہ کا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس سے متعلق آگے بڑھتے ہیں اور مشن K2 کی بات کر لیتے ہیں۔ مشن K2 سے متعلق اپڈیٹ کریں۔ سرمائی مہم یعنی سردیوں میں اس سخت موسم میں K2 کو سر کرنا، اس کے سلسلے میں محمد علی ستپارہ، ان کے بیٹے ساجد ستپارہ اور آئس لینڈ کے کوہ پیما جان سنوری، جن کی کوشش تھی کہ 25 جنوری کو K2 سر کر لیں، فتح کر لیں، پاکستان کا جھنڈا وہاں پر لہرائیں۔ وداؤٹ آکسیجن یہ ٹاسک تھا جسے فلفل کرنا تھا، بٹ ڈیو ٹو دا ویدر یہ نہیں کر پائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کر نہیں پائیں گے، انشاءاللہ ان کو فتح نصیب ہوگی، کر پائیں گے۔ اب کب دوبارہ سے جائیں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور جب ہم بات کریں کہ چونکہ موسم خراب تھا واپس ہے، ایک ٹیم ممبر بیمار ہوا جسے ریسکیو کرنا پڑا ہیلی کاپٹر کے ذریعے، تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں۔ عارف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے رپورٹر۔ عارف گڈ مارننگ، ذرا اپڈیٹ کیجیے گا، ایک تو یہ بات کہ کون سا ٹیم ممبر تھا جس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اب
طبیعت کیسی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اب دوبارہ سے کب سٹارٹ کریں گے مشن؟ اب کیا ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ اس دن ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم یہ فتح کر لیں گے؟ شکریہ. بات یہ ہے کہ سرمایہ مہم جوئی کے حوالے سے جس طرح پورے ملک کی نظریں لگی ہوئی ہیں، پورا پاکستان دعا گو ہے محمد علی ستارہ اور ساجد علی ستارہ کے لیے. اور حال ہی میں یہ 2 دن پہلے 25 جنوری کو انہوں نے اٹیمپٹ بھی کیا تھا، کیمپ 3 کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے. جان سنوری جو ہے وہ غیر ملکی ممبر ہیں اس ٹیم کے، ایک غیر ملکی ممبر جو تھے ان کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی لیکن وہ بھی اسٹیبل تھے. ریسکیو کیا گیا، انہیں واپس لایا گیا. ابھی تو آج بیس کیمپ سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ابھی بیس کیمپ پر موجود ہیں اور وہ ابھی آگے اگلے 2 روز میں اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں. K2 سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق وہاں پر موسم کیونکہ ابھی خراب ہے، برفیلی ہوائیں چل رہی ہیں اور ان برفیلی ہواؤں کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آگے بڑھنے والے کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے عارف، جی یہ بات تو آپ نے بتائی، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ اس وقت دنیا بھر سے کتنے ماؤنٹینئرز یہاں پر موجود ہیں جو کہ اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں سخت موسم میں وداؤٹ آکسیجن، جو کہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ موسم کچھ بہتر ہو تو وہ کریں؟ دیکھیے، جو پہلی ٹیم آئی تھی نیپالی ٹیم جنہوں نے پہلا اٹیمپٹ کیا، یہ سب ساتھ گئے تھے. 80 سے زائد کوہ پیما اس وقت موجود ہیں، جن میں سے ایک ٹیم جو ہے وہ مینگما گلیجے جو نیپال کے انہوں نے اپنی سربراہی میں اپنی نگرانی میں ان کی ٹیم نے سر کیا تھا، وہ کامیاب لوٹی ہے. سیکنڈ اٹیمپٹ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کرنے والی ہے اور اس سیکنڈ اٹیمپٹ میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انشاءاللہ ہلالی جو پرچم ہوگا وہ یہ K2 کی ان 80 ماؤنٹینئرز میں پاکستانی کتنے ہیں محمد علی ستپارہ اور ساجد ستپارہ کے علاوہ؟ یہ 2 ماؤنٹینئرز ہیں جو اس وقت پاکستانی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم کو. اور نیند بھی بہت ہے نا انہیں. یس، 2 روز بعد انشاءاللہ یہ دوبارہ نکلیں گے اور انشاءاللہ K2 سر ہوگا. بہت شکریہ عارف صاحب، ساتھ موجود تھے، آپ اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. چلیے جی بڑھتے ہیں. اور خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ سب کی کوشش ہوتی ہے نیکی کمانا، اسی لیے سب کوشش کرتے ہیں کہ بھوکے کا پیٹ بھر جائے اور اس کے لیے ہم اسے کھانا دیں، ہم وسیلہ بن جائیں. اللہ ہمیں چن لے اور ہم وسیلہ بن جائیں. بہت اچھی بات ہے، بہت نیکی کی بات ہے. لیکن جو آپ گھر میں خود منگوائیں، یعنی مہنگا کھانا منگوائیں، فاسٹ فوڈ منگوائیں، پیزا ہو، برگر ہو، اور کوئی چیز ہو، وہ منگوائیں اور وہ غریبوں کو کھلائیں. یعنی منگوائیں ہی اس نیت سے کہ جو ہم مہنگی چیز منگواتے ہیں، جو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم فلانے ریسٹورنٹ کا منگوائیں، اور بچے جب ضد کرتے ہیں کہ ہمیں فلانے ریسٹورنٹ کا ہی پیزا چاہیے، یہی برگر چاہیے یا یہی پاستا چاہیے، غریب ظاہر ہے وہ اس طرح کی بڑی بڑی خواہشات زبان پر تو لا ہی نہیں سکتا، دل میں دبا کر رکھتا ہے. اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جو خود کھاتے ہیں، جو خود پہنتے ہیں، وہ آپ دوسروں کو بھی دیں. اگر آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں دینے کے لیے، کسی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو پھر اس نیت سے رکھیں کہ جو آپ نے اپنے لیے خریدا ہے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے، دوسرے کے لیے بھی آپ وہی پسند کریں. لیکن ہم دیکھتے کیا عموماً ہوتا یہ ہے کہ دال چاول ہو گئی، سالن روٹی ہو گئی یا سبزی روٹی ہو گئی، زیادہ تر لوگ جب کھانا کھلانے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان لوگوں وہ کرتے یہی ہیں کہ یہ چیز کھلاتے ہیں. یہ ظاہر چلیں مہک یوں کر لیتے ہیں اس کو کہ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ کرتا ہے، ظاہر ہے اس کو ثواب تو ملنا ہے، کیونکہ ظاہر نیت یہی ہوتی ہے کہ بھوکے کا پیٹ بھرنا ہے. لیکن جو ڈفرنس کریٹ کیا جس شخص نے، آج ہم ان کی بات کرتے ہیں. شاہد نوید ہیں جو کہ لوگوں کو بروسٹ، برگر، رول، اس طرح کی فاسٹ فوڈ جو ہے وہ دیتے ہیں. نوید صاحب گڈ مارننگ کہیں گے آپ کو. اللہ آپ کی نیکی قبول کرے، آپ وسیلہ بنے اور آپ اس طریقے سے لوگوں کو اس طرح کا کھانا پرووائڈ کریں جو کہ وہ بالکل ان کی استطاعت نہیں ہوتی. آپ کی بیٹی بھی اس وقت ساتھ موجود ہے، آپ دونوں ذرا مل کر ایک کام کریں. تھوڑا سا بتائیں گے کہ آئیڈیا کیسے آیا کہ اچھا یہ سوچنا ہے، یہ سوچا اور یہ کرنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصل میں لاک ڈاؤن کے درمیان ایک دن میں اپنے بچوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا اور میک ڈونلڈ کی ڈرائیو تھرو سے میں نے برگر لیے، تو ایک ایکسٹرا تھا، ایک بچی وہاں مانگ رہی تھی اور میں نے جب اس کو وہ دیا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ اس کو بہت مسرت ہوئی ہے اس ساری بات کے ساتھ اور اس کی آنکھوں کی چمک دیکھنے والی تھی. بس اس دن سے میں نے فیصلہ کیا اور آج تقریباً اس کو 4-5 ماہ ہونے والے ہیں. ہم رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب جو ہے وہ جتنے سیکورٹی گارڈ اور ایجی بان بیٹھے ہوتے ہیں یہ ڈفرینٹ جو ملٹی نیشنل سٹورز ہیں ان کے باہر، تو ان کو ہم جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور اور ان کو یہ دیتے ہیں. صرف اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ سارے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو روز 400-500 روپے کماتے ہیں اور اس نیت سے چیزوں کو زیادہ استعمال نہیں کرتے یا کھاتے نہیں ہیں کہ ان کے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں. تو وہ جب ہم ان کو یہ دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کے اندر فرق محسوس کرتے ہیں اور وہ
خوش ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کو بھی سکون پہنچتا ہے جی. صحیح. اچھا زینب, آپ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ موجود ہیں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ اپنے ابا کا ساتھ کیسے دیتی ہیں؟ جب آپ کے والد صاحب نے بھی بتایا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ان کی زندگی میں یہ تھا کہ جب وہ میک ڈونلڈس کے ڈرائیو تھرو سے آپ لوگوں کو چیزیں دلوا رہے تھے تو انہوں نے ایک بچی کو بھی برگر دیا اور ان کی زندگی یہاں سے بدل گئی. تو آپ اپنے ابا کا اس سفر میں کیسے ساتھ دے رہی ہیں؟ السلام علیکم. کرونا جب بہت زیادہ ہو گیا تھا تو پھر ہمارے پیرنٹس نے, مطلب میرے بابا نے, میرے فیملی ممبرز اور بھی ہیں جنہوں نے نا, مطلب جو لوگ بہت غریب تھے اور کرونا کے پینڈیمک میں ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا, تو میرے بابا نے ان کی بہت ہیلپ کی تھی. تو ان کو دیکھتے ہی ہم نے بھی اپنی پاکٹ منی سے کچھ پیسے نکال کر ایک دو کپڑے کم لے کر عید پر لوگوں کو بہت سی چیزیں, مطلب کینڈیز, چاکلیٹس عیدی دی تھی اپنے پیسوں سے. اور اس طرح ہمیں بھی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم تو ہر سال عید مناتے ہیں, ایک سال وہ نہیں منائیں گے, ہم ان کے ساتھ منا لیں گے. وہ تو کبھی نہیں مناتے نا, ہم ان کے ساتھ منا لیں گے ایک سال, تو ان کو بھی بہت خوشی ہوگی کہ لوگوں میں انسانیت آج بھی موجود ہے. بالکل, بڑی پیاری بات آپ نے کی, بڑی پیاری سوچ ہے آپ کی. مجھے پلیز شاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس وقت آپ لوگ رات کو نکلتے ہیں اور ان سیکیورٹی گارڈز کو فاسٹ فوڈ دیتے ہیں, ان کے چہروں کے تاثرات کیا ہوتے ہیں, ان کی زبان پر الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ میں اس میں یہ تھا کہ 3-4 دن پہلے جب ہم نے تقسیم کیا تھا نا, تو میں نے پھر ایک گارڈ سے پوچھا اچھا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ بھی ہم آپ کو یہ برگر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب جی ہم نے تو یہ نام سنے ہوئے تھے, کبھی کھایا نہیں تھا, اور کھاتے ہم اس لیے نہیں تھے کہ ظاہر ہے 500-600 چیز آئے گی تو ہمارے بچے کیا کھائیں گے اور ہم کیا کھائیں گے. لیکن آج ہمیں بھی آپ کے ذریعے سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ پیزا کیا ہوتا ہے, یہ برگر کیا ہوتا ہے, یہ میک ڈونلڈ کیا ہوتا ہے, یہ KFC کیا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا کیونکہ وہ سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنے ایک روٹ ہے مخصوص 3 جو ہے نا وہاں وہ دیتے ہیں. اچھا, یعنی وہ مخصوص لوگ ہیں جن کو آپ جا کر روزانہ دیتے ہیں؟ اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ جس کا حساب ہی نہیں ہے. مخصوص پوائنٹس ہیں, مخصوص جگہ ہیں, مخصوص لوگ ہیں جن کو آپ روزانہ. یہ 3 جگہ ہیں لاہور کے اندر. ایک گلشن نابی کا مین بولیوارڈ ہے, ایک گلبرگ مین بولیوارڈ ہے, اور ایک جوہر ٹاؤن میں یہ جو ایکسپو سینٹر کے ساتھ والی پوری پٹی ہے, کوکر چونک سے لے کے جو ہے وہ وہاں. کبھی یہ تو نہیں ہوا کیونکہ ذرا یہاں پر بلک کی تعداد میں ٹھیک ہے, وہاں پہ زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہاں ڈیلی جا رہے ہیں پچھلے 5 ماہ سے. کبھی ایسا ہوا سر کہ کیونکہ ڈیلی آپ جا رہے ہیں, کبھی ایسا ہوا کسی نے کہا کہ سر آج میں نے برگر نہیں کھانا, آج مجھے پیزا کھانا ہے, یا کوئی اور فرمائش آئی ہو؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آج آپ ہمیں برگر نہ دیں, پیزا دے دیں. کبھی کہتے ہیں پیزا نہ دیں یا برگر دے دیں. اور ایک بات میں اور یہاں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ یہ شروع تو ہم نے شہر لاہور سے کیا تھا, اور اب ہم یہ 13 شہروں کے اندر کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے. وہ کیسے؟ اور یہ تقریباً 1000 لوگ ہیں جو روزانہ ہم سے مستفیض ہوتے ہیں, اور اس میں جماعت اسلامی یوتھ کی جو ٹیم ہے پورے پاکستان میں وہ اس میں میرا ساتھ دیتی ہے رات کو تقسیم کرنے کے اندر. صحیح ہے. تو شاہد صاحب آپ تھوڑی سی اپنے بارے میں بھی بتائیں ڈیٹیل کہ آپ خود کیا کرتے ہیں, آپ کے گھر میں کتنے لوگ موجود ہیں, زینب کے علاوہ گھر کے دیگر بچے جو ہیں وہ کس طرح سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ بابا آج بس آپ رک جائیں, آج گھر میں بھی کچھ نہیں ہے تو پہلے ہم کھا لیں پھر ہم باہر جائیں گے. جی میری 5 بیٹیاں ہیں اور اس وقت وہ یہاں میرے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ کا کیمرہ مین ان کو دکھانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور میری بیگم ہے, اور یہ سارے بچے جو ہیں ہم ہر سال عمرے پہ جاتے تھے, اور عمرے سے جو ہے وہ ظاہر ہے میں نے ان کو ایک وہ عادت ڈالی ہوئی تھی. تو پچھلے سال جب یہ کرونا آ گیا تو ان سب نے اپنے جو وہ پیسے تھے وہ مجھے دے دیے کہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ یہ ریلیف کے کاموں کے اندر شامل کر لیں. تو میری پوری فیملی, میں پورا کرونا کے جو 65 دن تھے بلکہ 2.5 ماہ جو تھے وہ میں اسکول میں رہا تھا. میں بیسیکلی میرے اسکول ہیں, میرے پاس فرینچائز ہے یونیک کی اور دار ارقم کی, تو وہ میں یہاں رہا تھا. تو میرے بچوں نے پورا میرے ساتھ کوآپریٹ کیا, میری بیگم نے. ظاہر ہے جب اس وقت خوف تھا کہ بھی اگر آپ لوگوں سے زیادہ ملیں گے اور پھر گھر جائیں گے تو کسی اور کو کووڈ ہونے کا خطرہ تھا. ایسا ہوا تو نہیں سر؟ میں زیادہ وقت جو ہے وہ اسکول کے اندر گزارا وہ کووڈ کے درمیان کا. ایسا ہوا تو نہیں سر؟ یہ میں اس طرح پورے ایسا ہوا تو نہیں سر جو ڈر تھا کہ کووڈ نہ ہو جائے؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جو فلاحی کاموں میں بہت آگے ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کو کووڈ ہوا بھی ہے.
अच्छा, मेरे घर में सिर्फ एक बच्चे को कोविड हुआ है, बाकी किसी को भी नहीं हुआ। और वो भी अपनी जो खाला के घर ज्यादा रहती थी वहाँ, मेरे ख्याल है वहाँ उन बच्चों को हुआ और उनको हुआ, उनके साथ उनको भी हुआ। सही फलाही कामों के दौरान ऐसा नहीं हुआ। दैट शोज के सर आप लोगों ने बड़ी एसओपी का ख्याल भी रखा है। बिल्कुल नहीं हुआ। जबरदस्त सर। एक बात और, कभी ऐसा हुआ कि हमने लिखा वो ख्याल भी रखा था। जबरदस्त, ये ख्याल भी रखा। सर कभी ऐसा भी हुआ कि आप लोग खाना लेकर गए हो उन गार्ड्स के या किसी और गरीब शख्स के लिए और उसने कहा कि खाना नहीं चाहिए, अगर पैसे दे दें तो? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा हमारे साथ पैसों वाला मामला तो नहीं हुआ बिल्कुल भी। हाँ, ये जरूर हुआ कि किसी दिन किसी गार्ड ने कहा कि आज मैंने खाना खाया हुआ है, ये भी हुआ, किसी और को दे दें। कितनी प्यारी बात उसने पैसों की डिमांड नहीं की किसी ने। क्या बात है, उसने सोचा कि मेरी भूख तो मिट चुकी है, कोई और जो भूखा है वो भूखा ना सोए, भूखा ना रहे, ये खाना उस तक पहुंच जाए। एक आपकी अच्छी सोच, उस शख्स की अच्छी सोच। और इसी तरह एक अच्छा मुआशरा भी तश्कील पाता है ना। ज़ैनब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? ज़ैनब आप लोग जी बिल्कुल, आप शायद सब बात करें। ज़ैनब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इससे मुताल्लिक? आपका मैसेज, आपका और मिशन अपने बाबा की इतनी अच्छी सोच को देखते हुए। मैं भी अपने बाबा की तरह आगे बढ़ना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना चाहती हूँ और उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ कि वो लोगों की और मदद करें, और इस तरह हमें ही सवाब मिलेगा। लोग तो खुश हो जाएंगे, हमें दुआएं देंगे, हमारी आखिरत भी सवर जाएगी और दुनिया भी सवर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। शाहिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। जी शाहिद साहब, आप ऐड करना चाह रहा हूँ। जी प्लीज। आपके वजह से कि हम जो है वो इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर लाहौर से इसका आगाज करेंगे। अच्छा। हम 5 जगहों पर शहर में फ्रीजर रखने जा रहे हैं और लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करेंगे कि भी आप जो खरीदते हैं वो एक एक्स्ट्रा चीज खरीद लें और फ्रीजर के अंदर डाल दें। ठीक है। और दूसरी तरफ फिर हम ये प्रमोट करेंगे कि जिसको चाहिए हो वो वहां से ले, उससे गर्म करे और खा ले। और ये हमारा ख्याल है कि इस पूरे काम को हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त, इंशाल्लाह। और हम दीवारे मेहरबानी की बात करते हैं जब, तो ये मेहरबानी फ्रीजर भी एक शाहिद साहब जो चेन लेकर आ रहा है। अल्लाह करे कि लोगों के अंदर इतनी सोच और समझ पैदा हो जाए कि हम जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, वही दूसरों को देना है। बेहद शुक्रिया शाहिद साहब, आपकी बेटी हमारे साथ मौजूद थी ज़ैनब, आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कहावत है कि है कोई हम जैसा, ये कहावत हम सुनते बहुत है मगर इसकी जीती जागती मिसाल आज हम आपको दिखाते हैं। पेशावर का रुख करते हैं जहां पर 3 भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, और मजे की बात यह है कि दोस्त अहबाब भी इनको नहीं पहचान पाते। देखिए शोएब, आपको स्क्रीन पे लग रहा होगा कि एक शख्स जो है ना उसको 2-3 हिस्सों में तकसीम करके हम दिखा रहे हैं, और तीनों भाई टिकटॉक स्टार भी हैं। अच्छा, क्या बात है। वो लग ही रहा होगा कि कोई ऐसा कैमरा क्या उसे कहते हैं महक के एनिमेशन कुछ ऐसी है कि भाई वो एक शख्स के जो है ना वो अक्स आ रहे हैं दोनों तरफ। ऐसा नहीं है, ये 3 अलग अलग नाम है जी। रफी जान, इस्मत जान और नवीद जान। कितने जबरदस्त नाम है। नाम आप चेक करें कि अम्मा अब्बा ने सोच के नाम रखे हैं। तो ये तीनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं और एक और भाई भी हैं इनके, वो इनसे मुख्तलिफ हैं, इनके बड़े भाई हैं, वो भी साथ हमारे मौजूद हैं। तो 4 भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें 3 ट्रिपलेट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। एक बार तो बिल्कुल अलग ही नजर आ रहे हैं ना, ज़रा अलग नजर। 3 जो हैं उन्होंने ड्रेसिंग भी सेम की है। अच्छा, अब मैं सवाल कर लेता हूँ, आप में से कोई भी जवाब दे, मुझे क्या पता किसने जवाब दिया है। अब रफी ने जवाब दिया, असमत ने जवाब दिया, नवीद। अब सेंटर वाले का नाम हमें क्या पता, तो पहले तो नाम बताएं प्लीज, ताकि कंफर्म हो जाए कि कौन सा इसमें रफी जान है, कौन सा नवीद जान है। बाकी 2 का भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। आप तो हैं बड़े भाई, आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम शकूर जान। शकूर जान, ये बताएंगे 3 जो भाई आपके बिल्कुल एक जैसे, आपको खुद भी कभी कंफ्यूजन होती है या सिर्फ देखने वालों को होती है? आपको पता है कौन सा वाला कौन है? नहीं, हमको तो पता चले क्योंकि हमारा तो भाई है, हमारा दिल का टुकड़ा है। दिल का टुकड़ा है, जान है आपकी, क्या बात है। अच्छा, जो आपके साथ खड़े हैं, जरा पहले उनका नाम बता दे कि ये कौन है, ये इनका नाम क्या है? इसका नाम नवीद जान है, इसके साथ की कड़ी है उसका रफी जान है, और इसके साथ की कड़ी है वो असमत जान है। अच्छा, ये नहीं, एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है, ये जो आप लोगों के नाम के आखिर में ये जान लगा हुआ है, इसकी वजह क्या है? खूबसूरत बहुत है, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है वजह जानने की। बस हमारा अपना नाम तो अब्दुल शकूर है, लेकिन इसने आपके साथ नाम के साथ जान रखा है, हम बोलते हैं। इन्होंने खुद रख लिया है या आप लोगों ने रखा है? माँ बाप ने रखा है?
نہیں اس نے خود اس کا اپنا نام رفیع اللہ ہے لیکن خود کے لیے پسند کیا. اچھا ٹھیک ہے, یہ انہوں نے خود جان ایڈ کر دیا ہے. جان ہے ظاہر ہے آپ کی. وہ یہ بھی انہوں نے کہا نا کہ کوئی پہلا نام نہ لے دوسرا لے لے. چلے اب ذرا مائک دیں ذرا نوید کو, ہم نوید سے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ نوید بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نوید گڈ مارننگ, یہ بتائیں کہ ٹک ٹاک پر آپ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, وہاں سے ظاہر آپ لوگ بڑے مشہور بھی ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ کرتے کیا ہیں نارملی, آپ کی روٹین کیا ہے؟ تینوں کپڑے ایک جیسے پہن رہے ہیں, ٹک ٹاک پر اکٹھے نظر آ رہے ہیں, کام بھی اکٹھے کر رہے ہیں؟ جی تینوں والے بھائی ایک چیز ہے ماشاء اللہ, بس ایک چیز کپڑے بھی ڈالوں گا, ایک چیز سب کچھ مجھے بہت پسند, اچھا لگ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا نوید, اردو ہی تو نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شاپ پر جائیں اور آپ کہیں مجھے یہ والے کپڑے لینے ہیں, دوسرا کہنے یہ لینے ہیں, تیسرا کہے تیسرا لینا ہے؟ ہاں کیوں نہیں. اچھا ٹھیک ہے, جو آپ کے ساتھ آپ کے بھائی موجود ہیں, میں تو خود کنفیوز ہو گئی کہ یہ عصمت ہے یا رفیع اللہ ہیں یا رفیع جان ہے. یہ رفیع ہے, یہ رفیع جان ہے. اچھا ٹھیک ہے, پہچان لیا میں نے. آپ ان کو مائک دیں اور میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں, والدین ہیں, وہ بھی تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں, تھوڑا پریشان ہوتے ہیں دو لوگوں کو پہچاننے میں, یا کبھی کسی کو آواز دے رہے ہوتے ہیں اور دینی کسی اور کو ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں, ماں باپ کی ایسے نہیں ہوتا, وہ پھر عام لوگ حیران ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے نا, تین بھائی علیحدہ ایک جیسا ہے, اس کے لیے ماں باپ تو ہم جانتے ہیں تین بھائی صحیح سے نہیں. ظاہر ہے ویسے بھی آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہوں یا ٹرپلٹس ہوں, ماں باپ کو بہن بہن کو ایون جو قریبی دوست ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ ظاہر آئیڈیا ہو جاتا ہے, وہ ایک دم دیکھ کے نئے بندے کو نہیں پتہ چلتا, بٹ ایک نے شرارت کیا چھپ کیا اور دوسرے کا منہ آگے کر دیا. یہ کسی اور کے ساتھ تو حوصلے سے یہ پوچھتے ہیں. عصمت مجھے آپ یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ جانا کسی ایک بھائی نے تھا کسی جگہ, لیکن آپ نے کہا میں بزی ہوں, دوسرے کو بھیج دو, کام ہو جائے گا, ایسے ہوتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہوتے, کیوں موبائل چینج کر لیں گے, موبائل میں اس لے لیا, اس کے بعد دوسرے بھائی جھگڑا کریں گے, کیوں میں دیکھ کے وہ ٹینشن کریں یار, کچھ بات نہیں ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے, خریدنے والا بھی ٹینشن میں آتا ہے کہ بھائی جھگڑا کس سے ہو رہا ہے. تو یعنی آپ کی دکان پر جو لوگ آتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں؟ جی ہاں. تو پھر آپ ان کی کنفیوژن کیسے دور کرتے ہیں؟ بس دوسرا بندہ بتائیے, تین ایک چیز ہے زکاة. ٹھیک ہے, چلیں اب میں چاہوں گی میں واپس آپ کے بڑے بھائی کی طرف جاؤں, جن کی آپ جان ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ تینوں بھائی آپ کے موجود ہیں. آپ نے کہا جی کہ یہ تو ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں, تو ان تینوں میں سب سے زیادہ شرارتی کون ہے؟ اس میں تو چالاک زیادہ ہی ہے. چالاک کیا چالاکی کرتے ہیں یہ بتائیں؟ چالاکی تو اس طرح گھر میں بھی کرتے ہیں, بازار میں بھی کرتے ہیں, گھر میں ماں باپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو پھر بات اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بھی حیران ہوتی ہے کہ یار کس طرح بات کی اس نے. ہاں اچھا, تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چالاکی ان میں آتی ہے, تو یہ جو تینوں ہیں یہ اماں ابا کو کس بات پہ سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے؟ کیونکہ تین ایک جیسے ہیں تو عادتیں بھی کچھ بچوں کی پھر ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. آواز سے نہیں آ رہی جی. اچھا, وہ ہم ذرا شرارتوں سے متعلق بھی پوچھ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ان سے بھی پوچھا تھا, عصمت سے بھی, لیکن آپ بھی مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی رشتہ دار کے گھر بھیجنا تھا کسی ایک بھائی کو, یا کسی اور جگہ پر ایک بھائی کو بھیجنا تھا, آپ نے سوچا اچھا وہ تو مصروف, ایسا کرتا ہوں دوسرے کو بھیج دیتا ہوں, ایسے ہوا, آپ نے کیا ایسے؟ ہاں جی ہو گیا. ایک دن رفیع بیمار تھا, اچھا اسکول کی طبیعت ٹھیک نہیں, جا نہیں سکتا نا اسکول, تو پھر اس نے عصمت کو بھیجوایا کہ تو جاؤ, وہ گیا ادھر, پرچہ بھی دیا, ہر چیز کیا, پرچہ بھی دے کے آ گیا, پتہ نہیں چل گیا. شکور پرچہ بھی دے کر آ گیا؟ ہاں پرچہ بھی گیا, لیکن استاذ کو پتہ نہیں چلا, تو واپس آیا تو سزا سے بھی بچ گیا, اور استاذ کو بھی پتہ نہیں گیا, تو گھر میں چھٹی. اور وہ استاد ابھی آپ کو سن رہے ہوں گے, وہ کہیں گے اچھا تو یہ ہوا تھا میرے ساتھ. ویسے کیا آپ کی خواہش ہے اپنے ان تینوں بھائیوں کو لے کر کہ تینوں بھائی ایک جیسے کپڑے پہن رہے ہیں, ویسے ایک جیسے دکھتے ہیں, ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں, ٹک ٹاک پر ہیں, آپ ان کو لے کر کیا سوچتے ہیں کہ اچھا ان کو ایکٹنگ میں جانا چاہیے, ان کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے, آپ کی کیا خواہش, کیا سوچ ہے؟ بس ہم تو یہ کہتے ہیں, ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ یار اتنی چیز مانگے تو پھر میں اس کو دوں, اگر ہمارے ساتھ تو پیسے نہیں ہے کچھ نہیں, دوسرے سے لوں گے, لیکن اس کا خواہش پورا کروں. ایسی کیا خواہش کرتے ہیں یہ تینوں؟
बस ये तो और ख्वाहिश नहीं करते, सिर्फ बस पैजारों को कपड़ों का ख्वाहिश करते, कभी कहते कि ये चीज़ हमको लो, ये चीज़ ले लो, बस हम भी बोलते कि आ जाओ, बस हम आपके साथ है, तू चीज़ पसंद करो मैं लूँगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप, जैसे वो आपके भाई भी मुझे बताते हैं कि जो कस्टमर्स आते हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो आपकी दुकान किस चीज़ की है, क्या काम करते हैं? हम तो मोबाइल का काम करते हैं, हमारा सदर में है, पेशावर कैंट में मोबाइलों का शॉप है। तो उस शॉप पे आप एक वक्त में चारों होते हैं? नहीं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 दुकान है, 5। अच्छा 4 दुकान है, माशाल्लाह। तो ये ऐसा कभी कोई ऐसा कस्टमर आया वो कहता है कि भाई वो जो पिछली दुकान पे था वही इसी दुकान पे खड़ा है, ये क्या मामला है? नहीं, इस तरह होते है। एक दिन एक कस्टमर आया था और असमत को एडवांस दे के, यार ये मोबाइल मैं ख़रीदता हूँ लेकिन ये एडवांस आपके साथ रखो। हाँ। अच्छा। उसने कहा कि ठीक है, तो फिर वो तो चले गया नमाज के लिए, नवीद उस जगह पे बैठा था। सही। वो कस्टमर आया, उसने कहा कि यार मैंने पैसे आपको एडवांस दिए और पैसे ले लो। इसने कहा कि किसको दो, किसकी दिया आपने, लेकिन इसके साथ उसने झगड़ किया। अच्छा। तो फिर मैं आया कि सब्र करो भाई, आपने समझाया। तीनों जैसा है। सही। फिर उससे मालूम है कि असल मामला ये है। फिर तीनों को बुलाया कि देखो ये देखो किसको दिया, इनको तो देखो तीनों एक जैसे हैं। कॉपी है हमारे पास। ये तीनों गुनगुनाते भी हैं क्या? वो कस्टमर भी हैरान हो गया कि यार तुम्हें किसको दिया, अभी मुझे कहा कि यार भाई तू बोलो मैंने किसको दिया, मैंने क्या पता है, तू तू नहीं दिया, मैंने तो नहीं दिया। अच्छा शकूर, ये तीनों भाई गुनगुनाते भी हैं, गाना भी गाते हैं? नहीं, गाने वाने नहीं गाते, एक्टिंग करते हैं। चलें जी, जबरदस्त, आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा शकूर, खुश रहिए, आपकी जान है ये तीनों भाई, ज़ाहिर है बड़े भाई के दिल में होते हैं छोटे भाई, बड़े भाइयों की जान होते हैं छोटे भाई। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बढ़ते हैं आगे, अब जिक्र कर ले ताजिर बिरादरी किस तरह से मुल्क में चेंज ला सकती है, ताजिर बिरादरी किस तरह से चीज़ों को बेहतर समत में लेकर जा सकती है। सियालकोट की ताजिर बिरादरी की बात करते हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या है कि वो खुद अपना ड्राई पोर्ट बना लेते हैं, एयरपोर्ट बना लेते हैं, एयरलाइन बना लेते हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है कि सियालकोट में ताजिर बिरादरी ने, बिजनेस कम्युनिटी ने कैसे सियालकोट को बदला। आपको दिखाते हैं। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आपके तहत ट्राईपोर्ट, एयरपोर्ट और एयरलाइन जैसे बड़े मंसूबे बनाकर कामयाबी से इसे चला रही है। इन सब के पीछे कौन है, उस मास्टरमाइंड रियाजुद्दीन शेख से आज आपको मिलवाते हैं। 85-86 की बात है, सियालकोट चैम्बर के क़याम के बाद हमने अपने दोस्तों के साथ मिलके सोचा कि हमें सियालकोट की हालत ज़ार जो है इसको ठीक करना चाहिए। उसके लिए हमने सेल्फ इम्पोज टैक्स लगाया। इसमें तमाम सियालकोट के बरामदगान जो हैं वो उसमें बड़ी खंदा पेशानी के साथ शामिल हुए और उसके साथ हमने सियालकोट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज करके रख दिया। और दूसरे अदारे जो हैं, इसके दोस्तों के तावन के साथ हमने दूसरे अदारों को भी बड़ा मजबूत किया। अब चलते हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एयरपोर्ट और एयर सियाल के दफातर में और उनके चेयरमैन से बात करते हैं। लोगों का चूंकि हमने अब प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, लोगों का इस पे एक इत्माद बन गया और सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी भी बड़ी विजनरी बिज़नेस कम्युनिटी है। ये पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, ये इंटरनेशनल बिज़नेस चूँकि सारे कर रहे हैं, हमारी इंटरेक्शन होती है हमारे कस्टमर्स के साथ। जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि दुनिया कैसे तरक्की कर रही है, तो फिर उसको हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी पुरज़्म है कि मुस्तकबल में भी मुल्क की तमीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करते रहेंगे। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। वक्त हो गया ख़त्म, करेंगे मुलाकात कल दोबारा इसी टाइम पर। रहिए हमारे साथ, यानी समा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।